Assalamu alaikum. I am Varda Shakir, founder and admin of High Flyers Magnet and High Flyers Club. Today I am here hosting you all in this webinar of Children's Day, International Children's Day, with the theme Our Children, Our Future. हमें ये समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हमारे बच्चे जो हैं हमारा आने वाला कल हैं और न सिर्फ हमारी दुनियावी ज़िंदगी का मुस्तकबिल हैं बल्कि वो हमारी उखरवी ज़िंदगी का भी मुस्तकबिल बनते हैं और इसीलिए उनको दुनिया में रहते हुए भी दीन इस्लाम ने हमारे लिए सदका जारिया होने का शर्फ दिया है कि अगर हम अच्छी राह पर उनको जो है वो डाल दें और अच्छी तरबियत उनकी कर दें तो वो हमारे लिए सदका जारिया भी बन सकते हैं। तो अगर इस बात की गहराई को हम देखें और इस बात की अहमियत का हम अंदाज़ा करें तो हम बहुत अच्छे तरीके से जान सकते हैं कि एक बच्चा, एक छोटा सा जहन जो हमारे पास आ जाता है अगर हम वालिदैन बनते हैं तो उस हैसियत से तो हमें इस बात का ज़रूर ख्याल रखना चाहिए कि हम उस बच्चे को कोई भी ऐसी चीज़ जो है उसे एक्सपोज ना करें जिससे उसका इम्पैक्ट गलत हो या जो उसकी लॉन्ग टर्म बिहेवियर्स को, उसकी ज़िंदगी को सोचने समझने और चीज़ों को करने की सलाहियत को जो है वो बुरे तरीके से मुतासिर करे। और हमें हमेशा यही कोशिश करनी चाहिए कि बच्चों की तरबियत में हमारा जितना भी कंट्रीब्यूशन है, चाहे वो बहुत थोड़ा हो लेकिन वो अच्छा हो, फ्रूटफुल हो, इम्पैक्टफुल हो और लॉन्ग टर्म हो। अगर वो इतना ही अच्छा है तो वो देर पा अपने असरात को जो है वो कायम कर सकते। आज के इस सेशन को करने के दो बड़े मकासद थे। एक तो ये कि हम इस चीज़ पर ज़रूर बात करें कि बच्चे हमारा मुस्तकबिल हैं और उसको जो है मुस्तकबिल को बेहतर बनाने के लिए हमें माशरे के हर एक फ़र्द को माशरे की तरफ क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं हमारी और उम्मती होने की हैसियत से उम्मत की तरफ क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं हमारी, और एज एन इंडिविजुअल भी अगर हमारे अंडर बच्चे हैं, लाइक हम पेरेंट्स हैं या हम उनके जो है वो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, अगर हम उनके बहन भाई भी हैं, अगर हम उनके टीचर्स हैं, अगर हम उनके कज़न्स हैं या हम उनके इन लॉज हैं, किसी भी तरीके से जो है वो अगर हमारे पास कोई ऐसा जहन है जिसको अभी तरबियत की और नशोनुमा की ज़रूरत है तो हमने उसका ख़याल उस हिसाब से ही रखना है कि वो आगे जाकर मुस्तकबिल में कोई एक वैल्यूएबल चीज़ हम सोसाइटी को भी दे सकें, अपनी फैमिली को भी दे सकें और एज एन इंडिविजुअल भी उस इंसान की कोई दुनियावी और उखरवी हैसियत हो। हमारी हर चीज़, हमारी जॉब्स, हमारा दिन भर का काम, उन सब का जो एक मोटिव है, जो एक मकसद है ज़िंदगी में, वो हमारे बच्चे ही हैं। हम कमा रहे हैं अगर तो उनके लिए और उनके मुस्तकबिल के लिए कमा रहे हैं, हम पका रहे हैं अगर कुछ खिला रहे हैं उनको तो वो भी उनके और उनके बेहतर सेहत और उनके बेहतर मुस्तकबिल के लिए ही है। तो अगर इस सारे प्रोसेस में वो बच्चे ही इग्नोर हो रहे हैं या उन बच्चों की ही नीड्स पूरी नहीं हो पा रही जो उनकी इमोशनल नीड्स हैं, जो उनकी इंटेलेक्चुअल नीड्स हैं, तो फिर क्या फ़ायदा ऐसे कमाने का और क्या फ़ायदा ऐसे अच्छे अच्छे खाने बनाने का जब बच्चे जो है वो आपकी अटेंशन के लिए क्रेव कर रहे हैं या फिर उनकी पर्सनैलिटी पर इन चीज़ों का कोई बुरा असर पड़ रहा है। दूसरा ये कि हमारे यहाँ बच्चे सिर्फ समझा जाता है कि वही बच्चे हैं जो अच्छे अच्छे स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, जिनके माँ बाप 2-2 महीने की फ़ीसेस एक साथ दे रहे हैं, जिनकी 10-10, 20-20 हज़ार फ़ीसें हैं और बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ उन बच्चों ने ज्वाइन की हुई हैं, बड़े बड़े एकेडमिक क्लब्स हैं, स्पोर्ट्स क्लब्स हैं और वो बच्चे वहाँ पर जाते हैं। फिर अब तो और भी ऐसी कई चीज़ें हैं जिनके मैं नाम नहीं लेना चाहती। बच्चों की उनमें मेंबरशिप्स हैं, बच्चों की उनमें जो है वो एक सोशल नेटवर्किंग है। तो इस तरह का हमें लगता है कि यही बच्चे हैं, बस यही हमारा मुस्तकबिल है। जबकि सड़कों पर भागते फिरते, कचरा चुनते, भीख मांगते, हाथों में वाइपर उठाए, हाथ फूल बेचते हुए वो सब भी बच्चे हैं। चाय के होटलों से लेकर पंचर की दुकानों तक पर जो बैठे हैं वो भी बच्चे हैं, वो भी कौम का मुस्तकबिल हैं, वो भी इंसान हैं, वो अल्लाह ताला की मखलूक हैं। उन्हें भी अगर अल्लाह ताला ने इस दुनिया में भेजा है तो बग़ैर किसी मकसद के नहीं भेजा होगा। तो छोटी छोटी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम डेली इग्नोर कर रहे हैं और हम उनकी इम्पोर्टेंस को नहीं समझते, शायद इसलिए कि हम बहुत ज़्यादा ग्रास रूट लेवल पर जाकर सोचते नहीं हैं। फ़िक्र करना तो वैसे ही हमारी बहैसियत कौम ही हमने छोड़ दिया है। फ़िक्र और सोच और थिंकिंग वाली चीज़ तो बिल्कुल ही ख़त्म होती जा रही है ग्रेजुअली। लेकिन मैं जस्ट एक छोटी सी मिसाल से इसकी अहमियत का अंदाज़ा आपको दिलाना चाहूँगी। कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं हैं मेरे पास, कोई फ़लसफ़े नहीं हैं, कोई थियरीज़ नहीं हैं। अगर आप इकोसिस्टम को थोड़ा बहुत जानते हैं कि इकोसिस्टम क्या होता है और इकोसिस्टम में बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स का क्या रोल है और उसका क्या एक कॉम्बिनेशन है जिसकी वजह से ये दुनिया चल रही है इतने सालों से, तो किसी इकोलॉजिस्ट से या किसी साइंस के स्टूडेंट से ये सवाल ज़रूर कीजिएगा
کہ کون سا اینیمل ایسا ہے جو ایکو سسٹم کا جو ہے وہ فنکشننگ ٹول ہے، اور اگر اس کو ایکو سسٹم سے نکال دیا جائے تو ہر چیز ختم ہو جائے گی. ایک اینیمل ایسا ہے جس کی وجہ سے یہ پورا ایکو سسٹم چل رہا ہے، اور اگر وہ کوئی واقعی صحیح معنوں میں پڑھا لکھا انسان ہوگا یا اس کی تھوڑی بہت ان چیزوں پر نالج ہوگی، اس کا انٹرسٹ ہوگا، تو وہ آپ کو ضرور جواب دے سکے گا کہ ایک کیچوا جو ہوتا ہے، ارتھ وارم، اگر آپ نے دیکھا ہو، چھوٹی سی ایک کیٹرپلر لگتی ہے، وہ اگر آپ ایک عام بندے سے پوچھیں گے تو سمجھے گا کہ شاید کوئی سنڈی ہے، لیکن سنڈی میں اور کیچوے میں فرق ہوتا ہے. سنڈی جو ہے وہ بڑے ہو کے تتلی بن جاتی ہے، جبکہ کیچوا وہ ویسے کا ویسے ہی رہتا ہے، اور وہ ایسے ایسے کر کے آپ کے گارڈن میں کہیں چلتا رہے گا سوائل پر. اور اس کی ایک عادت ہوتی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے اسی طریقے سے رکھا ہے کہ وہ چھوٹے چھوٹے بروز بنا کے سوئل کے اندر وہ اس کے اندر جا کے رہتے ہیں. لیکن بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ ارتھ وارم کا وہ جو رول ہے وہ اتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ اگر وہ کام کرنا چھوڑ دے جو وہ کھاد میں ایک نیچرلی ہل چلاتا رہتا ہے اپنے ہونے سے، تو اس کو چھوٹے سے اس کیچوے کو آپ بس نکال دیں جو بڑا بے ضرر ہوتا ہے، پاؤں کے نیچے آ کے کچلا جا سکتا ہے، اس کو نکال دیجئے تو آپ کا ایکو سسٹم تباہ و برباد ہو جائے گا. اسی طرح ایک چھوٹی سی اور مثال ہے کہ اگر آپ سرچ کریں دنیا میں تو بڑے سٹیٹس ملتے ہیں، بڑی بڑی نئی نئی بیماریاں اور بڑی بڑی زہریلی چیزیں جو ہیں وہ سر اٹھا رہی ہیں اس وقت، اور انسانی جان کو اور ہماری آگے آنے والی چیزوں کو اس سے بڑا خطرہ ہے. لیکن اگر آپ معلوم کریں، تحقیق کریں اور ڈیٹیل میں جا کے معلوم کریں کہ دنیا میں سب سے زیادہ اموات کس جانور کی وجہ سے ہوتی ہیں یا کس بیماری کی وجہ سے ہوتی ہیں، تو آپ کو ڈائبٹیز یا کینسر کا نام نہیں ملے گا. آپ کو پتہ چلے گا کہ دنیا میں سب سے زیادہ اموات مچھر کے کاٹنے سے ہوتی ہیں. ماسکیٹو بائٹ اور ملیریا سے سب سے زیادہ لوگ جو ہے وہ اپنے انجام کو پہنچتے ہیں. تو یہ دونوں باتیں بتانے کا مقصد یہ تھا کہ کبھی کبھی ہم بہت بڑی بڑی چیزوں کے پیچھے فائٹ کر رہے ہوتے ہیں. دنیا کے سارے سائنٹسٹ آج ڈائبٹک پیشنٹس کے اوپر ریسرچ کر رہے ہیں، کینسر پیشنٹس کے اوپر ریسرچ کر رہے ہیں، ان کے ٹریٹمنٹس کے طریقے نکال رہے ہیں. اینڈ دیر آر سو مینی تھنگز ان ٹو اٹ جو کہ ہم سب جانتے ہیں، اور وہ آج کا ٹاپک نہیں ہے. آج کا ٹاپک جسٹ یہ ہے کہ جن چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ بہت بے ضرر ہیں، چاہے وہ پازیٹیو ہوں چاہے وہ نیگیٹو ہوں، شاید وہ ہماری نظر میں اس طریقے سے نہیں آ پاتی، لیکن ان کا امپیکٹ اتنا بڑا ہوتا ہے، وہ ہمیں اس برے طریقے سے جو ہے وہ کبھی کبھی سمجھ لیں کھوکھلا کر رہی ہوتی ہے کہ ہم اس تک پھر بھی جو ہے وہ پہنچ نہیں پا رہے ہوتے. تو آج کے اس ویبینار کا مقصد یہی تھا کہ انکلوژن پہ بات کی جائے، اور اس بارے میں بھی بات کی جائے کہ ہر بچہ، اس ملک کا، اس قوم کا، اس امت کا ہر بچہ، بلا شبہ وہ کہیں پر بھی ہو، چاہے وہ کچھ بھی کر رہا ہو، ایٹ سم پوائنٹ وہ میرا اور میری اولاد کے فیوچر کا حصہ ہے. وہ میری ریسپانسبلٹی ہے کہ وہ صحیح ڈائریکشن میں موو کرے. بٹ پیپل آر ڈیلنگ ود سو مچ پرابلمٹک تھنگز ایٹ دا سیم ٹائم اینڈ دے ڈونٹ نو ہاؤ ٹو ہوم ٹو گو فار سلیوشن. تو ہم نے بنیاد رکھی ہے ایک ایسی لٹریری سوسائٹی کی جو بچوں کے لینگویج ایریاز کو ڈیولپ کرنے کے لیے ان پر کام کرے گا. آپ کے 4 کور اسکلز ہوتے ہیں جو آپ کی لینگویج کو ڈیولپ کرتے ہیں، وچ از ریڈنگ، رائٹنگ، اسپیکنگ اینڈ لسننگ. ہمارے پاس ان چاروں کور اسکلز کے لیے 4 ڈائریکٹرز ہوں گے جو بچوں کو ویکلی ٹاسک اسائن کیا کریں گے. فار ایگزامپل فرسٹ ویک آف دا منتھ ول بی فار ریڈنگ ٹاسک آپ کو جو ہے وہ ویب سائٹ کے تھرو اپلوڈ کر دیا جائے گا، اینڈ یو ہیو ٹو گیٹ اٹ فرام دیئر. اور جو بھی ریسورس اس کے لیے ریکوائرڈ ہوگی وہ بھی وہیں پہ پرووائڈ کر دی جائے گی. پراپر گائیڈ لائنس پرووائڈ کی جائیں گی کہ آپ کو یہ ٹاسک بچے کو کیسے سبمٹ کروانا ہے. ہم نے 2 سال سے لے کے 15 سال تک کے بچوں کے لیے یہ بنایا ہے جس میں ہر طرح کے بچے جو ہے وہ انرول کر سکتے ہیں، whether they are underprivileged, whether they are disabled or whatsoever. Obviously we will be having an ambassador for all of that, and there is a proper procedure جس کی ہم لانچنگ انشاءاللہ کرنے والے ہیں. Even after this webinar you will be able to see the logo of our society and the proper name of the society which we have launched. تو اس ویبینار کو کرنے کا یہی مقصد تھا کہ انکلوژن پہ بات کی جائے، لینگویج اسکلز کی امپورٹنس پہ بات کی جائے، اور فارمل ایجوکیشن کے درمیان جو ہے یہ چیزیں کہاں کھوتی چلی جا رہی ہیں اور بچے کیوں اس میں لیک کرتے چلے جا رہے ہیں، اس پر بھی ہم ایکسپرٹ سے بات کریں. سو آئی ایم ویری ویری تھینکفل ٹو آل دا اسپیکرس ٹوڈے جنہوں نے اس چیز کے لیے نہ صرف حامی بھری بلکہ اتنا قیمتی وقت اپنا، جو لوگ اتنے زیادہ بزی ہیں اور ایک ایک منٹ ان کی زندگی کا ایک کاز کے ساتھ لگا ہوا ہے، انہوں نے ہائی فلائرز کے لیے ایکسٹرا ٹائم نکال کر ہم سے بات کی تاکہ جو بھی اسٹرگلز وہ کر رہے ہیں اور جہاں جہاں وہ دیکھتے ہیں کہ یہاں لوپ ہولز ہیں ان کو کیسے فل کیا جائے، تو اس کے لیے وہ کچھ اپنا میسج بھی آگے دے سکیں، اپنا کولیبوریشن بھی دے سکیں.
تو یہ دس از اندر ایگزامپل آف سیلف لیسنس کہ آپ کے پاس جو بھی ہے ان دا فارم آف ریسورس، ان دا فارم آف نالج اور کنٹینٹ، وہ آپ آگے دینے پر کس طریقے سے ولنگ ہو. سب سے پہلے تو آئی ایم سو مچ تھینکفل ٹو مسٹر تحسین صدیقی ہو از ریٹائرڈ ونگ کمانڈر آف پاکستان ایئر فورس، ہو از اے پرائڈ آف پاکستان ایئر فورس، کہ انہوں نے ہمیں ایز اے اسپیشل گیسٹ آف آنر جو ہے وہ جوائن کیا ہے. اور میں ان تمام لوگوں کو بھی مبارکباد دینا چاہوں گی جو آج ان کی باتیں یہاں پر سنیں گے، بیکاز اٹ ول بی لائف چینجنگ ایکسپیرینس فار یو. کیونکہ ہر اسپیکر جو ہے وہ اس طرح سے نہیں بول سکتا، کیونکہ ہر اسپیکر شاید اس خلوص سے نہیں بول سکتا جو انسان سازی کی کوالٹی ان کے پاس ہے. الحمد للہ اللہ تعالیٰ سر آپ کو بہت زیادہ زندگی دے اور بہت زیادہ صحت دے، اور آپ بہت سارے لوگوں کی تربیت جو ہے وہ اپنے انڈر اس طریقے سے کرتے رہیں. امپورٹنٹ تھنگ اباؤٹ ہیم از ہی از سرونگ ایز اے وزٹنگ فیکلٹی ان سو مینی یونیورسٹیز. He teach management, he teach leadership and so many important subjects. So please be in touch with him and his page, The Self-Organized Youth Development, جہاں پر وہ وہی انسان سازی اور اس کے کردار کی، شخصیت کی جو ہے وہ بہتر تربیت کی طرف اس کو لے کے جاتے ہیں اور بہتر انسان بننے کے لیے انسانوں کی رہنمائی کرتے ہیں. تو پلیز اسٹے کنیکٹڈ ود ہیم. ہی از آور گیسٹ آف آنر فار دس ویبینار، اور آپ ان کو سن سکیں گے سب سے لاسٹ میں وٹ ایور ہی ہیز ٹو سے اباؤٹ آل آر آئیڈیاز اینڈ وٹ ایور وی آر ڈوئنگ ہیئر. اس کے بعد میرے ایک بہت آنریبل گیسٹ اسپیکر ہیں جو ہمارے فرسٹ اسپیکر ہوں گے آج کے انشاءاللہ. ہی از مسٹر سبی الحسن who is running an NGO for so many years in Karachi which is پاکستانی یوتھ آرگنائزیشن، اور اس کے انڈر ان کا ایک بہت بڑا پروجیکٹ اسکول ہے جس کو وہ ایز اے پروجیکٹ مینیجر آج کل سرو بھی کر رہے ہیں، وچ از توصیف میموریل اسکول. اور وہ انڈر پریویلیج بچوں کی تعلیم کے لیے کام کر رہا ہے. دے آر فرام پری پرائمری، لائک پری اسکول سے لے کر وہ 8th کلاس تک جو ہے وہ بچوں کو پڑھا رہے ہیں. اور ان کا پہلا بیچ جو ہے بچوں کا جنہوں نے وہاں سے اسٹارٹ لیا تھا وہ اب ماشاء اللہ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس بن گئے ہیں. تو دس از اے ویری امپورٹنٹ تھنگ کہ آپ جو ہے وہ کس طریقے سے بچوں کو ایک فعال کردار بنا رہے ہو معاشرے کے لیے، بجائے اس کے کہ ان کو یہ سوچ کر چھوڑ دیا جائے کہ جسٹ بیکاز دے کین ناٹ افورڈ ٹو گو ٹو اسکول، یا ان کے پاس وہ والے ریسورسز نہیں ہیں، یا ان کے پیرنٹس کو اس طرح سے شعور نہیں ہے، تو وہ بچے بھی جو ہے وہ کسی گاڑی کا پنچر لگاتے ہوئے یا کسی گاڑی پہ وائپر مارتے ہوئے اپنی زندگی گزار دیں. تو اس وقت قوم کو اس چیز کی بہت ضرورت ہے کہ تعلیم کی اہمیت کو سمجھا جائے، ہنر کی اہمیت کو سمجھا جائے، اور شعور کی بھی اہمیت کو سمجھا جائے کہ ان سب کے ساتھ شعور بہت ضروری ہے کہ چیزوں کو آپ کیسے آگے فارورڈ کرتے رہو گے، ورنہ سسٹینیبلٹی اچیو نہیں ہو سکتی. اور جس وقت ہم ان سے بات کریں گے تو وہ بہت بہتر ہمیں بتا بھی سکیں گے اپنے بارے میں. اینڈ مائی سیکنڈ اسپیکر ول بی مس وفا احمد، مائی ویری ویری ریسپیکٹیبل فیلو، جو کہ ڈس ایبل جنہیں آپ کہتے ہیں انہیں ہم ڈفرینٹلی ایبلڈ کہتے ہیں. ان بچوں کے لیے جنہیں اللہ تعالیٰ نے کچھ مختلف صلاحیات دی ہیں، ان کو کیسے اس مس فٹ سی دنیا میں فٹ کروانا ہے وہ کام وہ کر رہی ہیں، جو کہ بیہیویئرل ایکسپرٹ بننے جا رہی ہیں، بیہیویئرل تھیراپی سیکھ رہی ہیں. بہت اچھی ہماری ریسرچر ہیں، البیان SEN کے ساتھ ان کا جو ہے وہ کام ہے. اینڈ شی از پنجاب بیسڈ اور شی از ورکنگ ود دا ڈفرینٹلی ایبلڈ چلڈرن، اور کیسے ان کو جو ہے وہ پہلے ان کے بیہیویئرز پراپر کر کے، کیسے ان کی لینگویجز پراپر کر کے ان کی کمیونیکیشن اسکلس پر کام کرنا ہے، پھر ان کی ووکیشنل اسکلس پر کام کرنا ہے، اور کیسے انہیں ایٹ لیسٹ اتنا تو قابل بنانا ہے کہ وہ اپنی بات آگے سمجھا سکیں، سامنے والے کی بات سمجھ سکیں، اور ان کی ایبلٹیز کو کیسے ڈھونڈنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں ایسا کیا مختلف رکھا ہے جس سے یہ اپنے آپ کو اور اپنے معاشرے کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں. تو یہ کام وفا احمد کر رہی ہیں، اینڈ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. آج کے دور میں رہتے ہوئے آئی سیلیوٹ آل 3 آف یو فار آل یور ایفرٹس. تو آئی ول ناٹ ٹیک مور ٹائم، ہم بڑھیں گے اپنے فرسٹ اسپیکر کی طرف. اینڈ آئی ووڈ لائک ٹو انوائٹ مسٹر سبی الحسن، پلیز آئیں اور ہمیں بتائیں کہ کیا آبسٹیکلز ہیں انڈر پریویلیج بچوں کے ساتھ کام کرنے میں، اور ایسی سوسائٹی میں جو آلریڈی لیڈرشپ میں اتنی ڈپرائیوڈ ہے. ود اے ویری ہیوی ہارٹ آئی ایم سیئنگ دس کہ ہمارے اس قوم میں لیڈرشپ کا بہت زیادہ پرابلم ہے. تو ان انڈر پریویلیج بچوں کو بھی عام بچوں کے ساتھ ہی شانہ بشانہ چلانے کے لیے جو بھی محنت آپ کر رہے ہیں، آپ کا ادارہ کر رہا ہے، اور اس میں جو بھی چیلنجز آپ فیس کرتے ہیں، پلیز ان کے بارے میں ضرور بتائیے گا. Assalamu alaikum. Thank you so much, Ms. Varda, for inviting me in this webinar. I'm feeling really lucky to be here, and happy Children's Day to all the children who are watching this webinar. Yes, our children are our future, and
یو نو دیر آر مینی تھنگس. آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ جو سمجھ میں سمجھانا ضروری ہے اور لوگوں کو اور ان کو گائیڈ کرنا کہ بیسکلی یہ بچے جو ہیں یہ کسی سے کم نہیں ہیں. جو اسٹریٹ چلڈرن ہیں, جو بچے اسکولوں میں نہیں جا رہے ہیں, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان میں کسی بھی چیز کی کمی ہے, بلکہ دے آر ویری اسمارٹ, اور اس میں جینیس بچے بھی ہیں جو میں نے بھی دیکھے ہیں. ان کو بس سمجھ لیں وہ بس محروم ہیں, ڈپرائیوڈ ہیں. ان کو اگر ایجوکیشن مل جائے, انہیں گائیڈنس مل جائے, تو دے کین ڈو ونڈرس. اور ہم لوگ بہت خوش قسمت ہوں گے کہ اگر ہم یہ سارے بچے پڑھنے لگ جائیں جو آؤٹ آف اسکول بچے ہیں, تو آپ دیکھیے گا کہ کتنا زبردست چینج آ جائے گا پورے ملک کے اندر, اور بہت ہی ریولیوشنری چینج آئے گا. ہمارے ہاں جو جس بات کی بہت ضرورت ہے وہ واقعی یہی ہے کہ نہ صرف اتھارٹیز بلکہ عام لوگ بھی, ان کو بھی اویئرنیس ہو, ان کو بھی پتہ ہو کہ ہمیں کس طرح سے جو ہے ہیلپ کرنی ہے. اب فار ایگزامپل ہمارے ہاں جو بچے پڑھ رہے ہیں ان کو جو ہے وہ ایجوکیشن جو اس میں جو ہیلپ کی جا رہی ہے ان کو ایجوکیشن پرووائڈ کرنے میں, اس میں زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ انڈیویجول ہیں, وہ پرائیویٹ اپنا کام کرنے والے لوگ ہیں جو ان کو اسپانسر کر رہے ہوتے ہیں. تو دے آر ڈوئنگ جسٹ واٹ دے کین ڈو. آپ نے جو آپ کر سکتے ہیں وہ آپ کو کرنا چاہیے, جو معمولی سی آپ ہیلپ کر سکتے ہیں آپ وہ کریں. تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے اندر وہ اویئرنیس آئے گی, ان کے اندر وہ گیونگ بیک ٹو دا سوسائٹی والا جو ایک اسپرٹ ہے وہ آئے گا. کل کو یہ بچے جو ہیں جب آگے بڑھیں گے اور وہ کسی اچھے عہدوں پہ فائز ہوں گے یا اپنا کاروبار کریں گے, تو وہ سوسائٹی کو گیو بیک کریں گے. اور ہمارے ہاں بہت ڈیفیکلٹ ہو گیا ہے اس طرح کے کام کرنا. آج کے مٹیریلسٹک دور کے اندر لوگ نہیں کرتے, سب زیادہ تر اپنے آپ کو, اور جتنا اسی کوئی لمٹ نہیں ہے کوئی کتنا پیسہ جمع کر لے. تو لوگ جو ہیں وہ بس عام طور پہ یہی ہوتا ہے کہ پیسوں کے پیچھے ہی بھاگ رہے ہوتے ہیں. اور لیکن ہمیں سوسائٹی کو گیو بیک کرنے کی بھی اویئرنیس ہمارے یہاں ہونی چاہیے, اور ہمارا مذہب بھی ہمیں اس بات کی تاکید کرتا ہے کہ آپ اپنے ساتھ دوسروں کو بھی اپلفٹ کریں, ان کو بھی امپاور کریں. تو یہ ایک بیسٹ انویسٹمنٹ ہوتی ہے کہ آپ کسی کو ایجوکیشن پرووائڈ کر دیں, تو اس کی جنریشن کے لیے ہیلپ ہو جاتی ہے, ان کی پوری نسل چینج ہو جاتی ہے, چاہے لڑکے کے لیے ہو یا لڑکی کی ہو. اوبویسلی دیر آر مینی آبسٹیکلس, بہت ساری مشکلات ہیں, بہت ساری پرابلمس ہوتی ہیں جہاں بچوں کو ریسورسز اویلیبل نہیں ہوتے. آپ دیکھیں ہمارے پاس زیادہ آپشنس موجود نہیں ہیں. گورنمنٹ اسکولس ہوتے ہیں اور پرائیویٹ اسکولس ہوتے ہیں. گورنمنٹ اسکولس میں کوالٹی نہیں ہوتی. پرائیویٹ اسکولس میں جہاں افورڈیبلٹی آسان ہوتی ہے تو وہاں پہ بھی کوالٹی کمپرومائز ہوتی ہے, اور جہاں بہت اچھے پرائیویٹ اسکولس ہیں وہاں پہ پھر ریسورسز بہت زیادہ چاہیے. تو اس وجہ سے جو ہے بہت ایشوز ہیں کوالٹی ایجوکیشن پرووائڈ کرنے کے حوالے سے. اور obviously بچوں کا کوئی قصور نہیں ہے, بچے تو سارے ایک جیسے ہیں, اللہ نے سب کو ایک جیسا بنایا ہے, اور دے آل ڈیزرو ایکول ایجوکیشن. بٹ ہیئر واٹ وی آر ٹرائنگ ٹو ڈو, جو ہم کوشش کر رہے ہیں گزشتہ 13 سالوں سے, وہ یہی ہے کہ بچوں کو اچھی ایجوکیشن پرووائڈ کر سکیں, جہاں ان کی تربیت بھی اچھی ہو سکے, اور اس کے اندر پھر ان کے بہت سارے جو پرابلمس ہیں ایٹ لیسٹ تو ہماری طرف سے کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو افورڈیبلٹی کا ایشو ہے, جو بیئر نہیں کر سکتے اپنے ایجوکیشن ایکسپینسز, تو ان کو ایک اچھے معیاری تعلیم پرائیویٹ اسکول جیسی ہی مل جائے یا اس سے بہتر مل جائے. کوشش تو ہماری یہی ہے. اور لیکن اس کے باوجود اس کے علاوہ بھی بہت سے آبسٹیکلز ہیں, بہت سے پرابلمز ہیں جو ریگارڈنگ مائنڈ سیٹ ہے, ان کے والدین کا مائنڈ بنانا کہ واقعی ایجوکیشن جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے, اس کی اہمیت کو واضح کرنا, کلیئر کرنا. اس کے علاوہ بچیوں کی ایجوکیشن کے حوالے سے بھی جو ہے وہ بہت مشکل ہوتا ہے کہ ان کے والدین کو کنونس کرنا کہ ان کو ہائر اسٹڈیز کی طرف بھی لے کے جائیں, انہیں ڈراپ آؤٹ نہ کریں. اور اس کے علاوہ بچوں کو کیونکہ ان کو کام پہ لگا دیا جاتا ہے, چائلڈ لیبرز بن جاتے ہیں, تو اس کے حوالے سے بھی ان کو آگاہی دینا, اویئرنیس دینا کہ آپ جو ہیں وہ پڑھائی کو نہیں چھوڑیں اور اسکلس کی بھی حاصل کریں. ارننگ کرنا بری بات نہیں ہے, جو تھوڑے بچے بڑے ہو جاتے ہیں, لائک 13-14 سال کے بچے ہیں, ان پہ پریشر آ جاتا ہے کمانے کے حوالے سے, تو ان کے لیے
ان کو انکریج کرنا کہ آپ پڑھائی بھی ساتھ ساتھ کریں اور پارٹ ٹائم اپنا کام بھی کرتے رہیں. تو اس طرح سے جو ہے، اور ان کے والدین کو بھی ساتھ لے کے چلنا ان کا، اور ان کو ایک اچھے مستقبل کی طرف ان کی رہنمائی کرنا، اور ان کو کریئر کے حوالے سے گائیڈنس دینا، تو یہ سب بھی ان آبسٹیکلس میں شامل ہے جو ہمارے یہاں جو لیس پریولیج بچوں کو پڑھانے کے حوالے سے ایشوز آتے ہیں. اور اس کے علاوہ بہت سے جو ڈپرائیوڈ ایریاز ہیں اس میں ڈفرینٹ ایشوز ہیں ریگارڈنگ کمیونٹی، ریگارڈنگ لینگویجز، ریگارڈنگ باقاعدہ تھریٹس بھی ہوتی ہیں کچھ جگہوں پہ، ایسا بھی ہے. لیکن یہ ہے کہ ہمیں کوشش کرتے رہنی ہے اور پوری کمیونٹی کو ساتھ لے کے چلنا ہے. تو اس طرح سے پھر ہم آبسٹیکلس کو کراس کر سکتے ہیں. اسی طرح اتھارٹیز کو چاہیے کہ وہ بھی کوآپریٹ کریں. ہمارے ہاں لیگل پرابلمس خاص طور پہ این جی اوز کے حوالے سے جو اچھا کام کر رہے ہیں ان کا کام نظر آتا ہے، ان کو ان کے لیے آسانیاں کرنی چاہیے، اور ان کو جو ہے مزید ان کو انکریج کرنا چاہیے، یا انٹرنیشنلی ان کو ریکگنائز کروانا چاہیے، تاکہ اگر آپ اتھارٹیز دے ہیو دا اتھارٹی کہ وہ سپورٹ کر سکتے ہیں اگر وہ اپنے پاس سے ہیلپ نہیں کر سکتے ہیں کسی مسئلے کی وجہ سے، لیکن ان کی ریکگنیشنس جو ہیں وہ ایک بہت اچھا امپیکٹ کریٹ کریں گی ہم ایسی اسکولس پہ یا ایسی این جی اوز پہ جو کوالٹی ایجوکیشن دینے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اس سے بھی بہت فائدہ ہو سکتا ہے ایسے اسکولس کو جو ان بچوں کے لیے کام کر رہے ہیں. تو یہ کچھ آبسٹیکلس ہیں جن کا میں نے آپ سے ذکر کیا. اچھا، تو تھینک یو سو مچ مسٹر سبی. بٹ کتنا امپورٹنٹ ہے ان بچوں کی فارمل ایجوکیشن کے ساتھ ان کے لینگویجز کو بھی جو ہے وہ ہم جو بھی ان کی اردو، انگلش اور یہ ساری چیزیں ہیں، تو یہ سبجیکٹس کی لرننگ کے ساتھ کتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ ہم لینگویج ایریاز پر بھی بچوں کی کام کریں؟ اور کیا ایسے انڈر پریولیج بچوں کے ساتھ یہ چیزیں ظاہر ہے زیادہ مشکل ہو جاتی ہوں کیونکہ ریسورسز کا بہت زیادہ پرابلم ہے؟ تو واٹ کائنڈ آف تھنگز میک اٹ بیٹر؟ Yes, I do agree that language skills are very, very important. بٹ انفارچونیٹلی ہمارے ہاں اتنا فوکس نہیں اس پہ کیا جا رہا ایجوکیشن سیکٹر کے اندر جتنا ہونا چاہیے. بیکاز وی سی کہ کتنی زیادہ جو ہے وہ، اگر ہم صرف انگلش کی ہی بات کریں، انگلش لینگویج کی، تو بہت سے جو ہیں انگلش لینگویج سینٹرز ہیں، انگلش انسٹیٹیوٹس ہیں جو لینگویج کی ٹریننگز دے رہے ہیں. اور تو اس میں جو لوگ لینگویج سیکھ رہے ہیں، جو لرن کر رہے ہیں، وہ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، اور ان کی اسکلز بہت ویک ہوتی ہیں. تو اٹ مینس کہ ہمارے ایجوکیشن سسٹم کے اندر لیکنگ ہے. ہمارے ایجوکیشن سسٹم کے اندر جو ہے وہ اس طرح سے نہیں ان کی اسکلس کو ڈیولپ کیا جا رہا، لینگویج اسکلس کو جو کرنا چاہیے. تو آئی ڈو ایگری ود دس، اینڈ انفارچونیٹلی جو ہے وہ اس طرح سے نہیں، ہولسٹک ایک انوائرمنٹ دینا پڑتا ہے لینگویج اسکلس کے لیے. اور اس کے علاوہ دیگر اسکلس جو فارمل ایجوکیشن کی اگر ہم بات کریں تو اس میں فارمل ایجوکیشن کی ریس اٹ سیلف از اے گڈ تھنگ، بٹ بیکاز آف ناٹ مینٹیننگ دا کوالٹی، جو ہولسٹک انوائرمنٹ ہونا چاہیے، اس کی وجہ سے پرابلم ہو رہا ہے. یعنی کہ جو لائف اسکلز ہونے چاہیے بچوں کے اندر، جو ان کی سافٹ اسکلز ہونی چاہیے، انٹرپرسنل اسکلز ہوتی ہیں، اور سیوکس اسکلز ہوتی ہیں، یہ ساری اسکلز ہوتی ہیں. اسی طرح لینگویج اسکلز ہوتی ہیں. تو وہ آبویسلی وہ ٹارگیٹ میٹ نہیں ہو پا رہا، جس کی وجہ سے پرابلمس ہیں. اور خاص طور پہ پروفیشنل لائف کے اندر جو ہے بچوں کو فیس کرنے پڑتے ہیں، ینگسٹرس کو فیس کرنے پڑتے ہیں. تو اس کو ٹیکل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ شروع سے ہی جو ہے فرام پرائمری کلاسز بچوں کو اسپیشل تمام اسکلز جو ہیں لینگویج کی جو کیٹیگریز ہیں، ریڈنگ، رائٹنگ، اسپیکنگ، اور یہ سب اس میں ان کی دلچسپی بڑھانی چاہیے، اور اچھے ٹیچرز یہ کام کر سکتے ہیں. تو یس، آئی ڈو ایگری کہ آج کے دور میں خاص طور پہ پاکستان میں اردو ایز ویل ایز انگلش دونوں لینگویجز کا مہارت کے ساتھ آنا بہت ضروری ہے. تھینک یو سو مچ مسٹر سبی. اور بہت ہی اچھا لگتا ہے ایسے لوگوں سے بات کر کے جو سیلف لیسلی صحیح معنوں میں صرف خدمت کی نیت سے یا جو ہمارے پاس ہے اس کو آگے پہنچانے کی نیت سے، جنہوں نے اتنی بڑی ذمہ داری اٹھائی ہوئی ہے. اور بہت مشکل ہے آپ کا کام، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے اوپر جو ہے وہ ہمیشہ ثابت قدم رکھے، اور اس کا بہت اچھا اجر دنیا اور آخرت دونوں میں آپ کو انشاءاللہ ضرور دکھائے.
Moving towards our next speaker, who is very very close to my heart and very very honorable Miss Wafa Ahmed, جو کہ البیان SEN کے ساتھ اسپیشل بچوں پر ایڈیشنل نیڈس بچوں کے اوپر جو ہے وہ اتنی محنت کر رہی ہیں اور اتنی تحقیق کر رہی ہیں اور سیکھ کر جو ہے بہت بہتر کام کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. تو شی ہیز اے لاٹ آف اسٹاف آن ہر یوٹیوب چینل. اگر آپ میں سے کوئی بھی اسسٹنس چاہتا ہے تو یو کین گو فار اٹ. دا لنکس آر پرووائڈیڈ ان دا ہائی فلائرز کلب اینڈ ہائی فلائرز میگنیٹ ایز ویل. وفا آپ سے میں پوچھنا چاہوں گی کہ بالکل ہی ہم نے جو ہے وہ ایک عرصہ چلتا آ رہا تھا. اب تو خیر سوشل میڈیا کی وجہ سے چیزوں کی اتنی اویئرنیس ہو گئی ہے اور اتنا زیادہ ہم کنیکٹڈ فیل کرتے ہیں دور رہتے ہوئے بھی. لائک وی آر ٹاکنگ ہیئر فرام کراچی ٹو لاہور, اور ہم جو ہے وہ ڈسکس کر رہے ہیں یہ چیزیں ہیئر ان دا ویبینار, اور پتہ نہیں کہاں کہاں بیٹھے ہوئے لوگ پھر اس کو دیکھ بھی لیں گے. تو بہت پہلے تو یہ سمجھا جاتا تھا کہ بس یہ بچے بالکل ہی بیکار ہیں اور ان کا کوئی کام نہیں ہے. تو یہ جو انکلوژن کا کانسیپٹ ہے اس کو انٹیگریٹ کرنا, اس کو انٹروڈیوس کروانا اور اس کو اسی طریقے سے جو ہے وہ لے کے چلنا, آبویسلی بہت آبسٹیکلز اس میں آتے ہوں گے ہر اینڈ پر, سوسائٹی کے اینڈ پر بھی اور خود ان بچوں کے اینڈ پر بھی, کیونکہ وہ بیچارے تو ویسے ہی بڑے انپریڈکٹیبل ہوتے ہیں. لیکن کیا اس کی نیڈ کو سمجھا جا رہا ہے, یا جو ہدف ہم نے اپنے لیے بنایا تھا کہ ہم انکلوژن سمجھانے کی لوگوں کو کوشش کریں گے, کیا وہ اچیو ہو رہا ہے؟ تو اس پر ضرور بات کیجیے گا کہ انکلوژن کی کیا پرابلمس ہیں اور جو ہے وہ کس طرح سے انکلوڈ کروا دیا جاتا ہے. دوسرا یہ کہ ہم لانگ رن میں ان بچوں کو سوسائٹی میں کہاں پر اسٹینڈ کرتا ہوا دیکھتے ہیں, کہ یہ بچے جو ہے وہ معاشرے میں ایکچولی کیا کردار ادا کر سکتے ہیں. تو یہ بڑا ایک سوال ہے لوگوں کا کہ بھئی ان پہ محنت ہی کیوں کی جائے. اور کئی لوگوں کا تو بالکل یہ خیال ہے کہ ان کو تو شاید بالکل ہی خیال کی یا تربیت کی ضرورت نہیں ہے. لیکن آپ جیسے لوگ تو بہت ہی اچھے طریقے سے جانتے ہیں, ہم تو پھر بھی اس معاملے میں بہت کم ہیں معلومات میں, لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو بس کچھ زیادہ ضرورت ہے تربیت اور توجہ کی, تو یہ بھی بہتر زندگی گزار سکتے ہیں اور بلکہ دوسروں کے بھی کام آ سکتے ہیں. دوسرا یہ کہ کمیونیکیشن سکلز میں ان کے اگر پرابلم ہے یا لیکنگ ہے یا اس میں بھی ان کی اسپیشل نیڈز ہیں, تو ان پہ کیسے کام کیا جا سکتا ہے. کیا ایسی سوسائٹیز جیسے ہم بنانا چاہتے ہیں ان میں ان کی انکلوژن کتنی امپورٹنٹ ہے. تو ان چیزوں پر ضرور ہم سے جو ہے وہ گفتگو کیجیے آج. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر وردہ فار انوائٹنگ می in this webinar which is conducted for the Children's Day. Okay, the answer to the very first question is کہ لانگ رن میں اسپیشل نیڈس بچوں کا ہماری سوسائٹی میں کیا رول ہے, اور کلیبوریٹیولی ہم اور اسپیشل نیڈس بچے یا ایڈیشنل نیڈس بچے اس سوسائٹی میں کیا رول پلے کر سکتے ہیں اکانومی کو اسٹرانگ کرنے کے لیے. سو دا آنسر ٹو دیٹ از کہ لانگ رن میں ہم ایک برائٹ فیوچر دیکھتے ہیں ود اسپیشل نیڈس کڈس. ہم انکلوژن کو پروموٹ کر رہے ہیں. سب سے پہلی چیز میں اس کی مثال ایک بہت ہی خوبصورت چیز سے دینا چاہوں گی کہ جب ایک مالی باغ کی رکھوالی کرتا ہے تو وہ صرف کچھ پودوں کی یا گنے چنے پھولوں کی رکھوالی نہیں کرتا, وہ ایک پورے باغ کی رکھوالی کرتا ہے جس میں مرجھائے ہوئے پھول, مرجھائے ہوئے پودے بھی ہوتے ہیں, اور ان مرجھائے ہوئے یا ڈل پودوں کی پرورش میں اور ان کی دیکھ بھال میں تھوڑی ایکسٹرا ایفرٹ اور تھوڑا ایکسٹرا ٹائم لگتا ہے. تو میں اور آپ ہم سب کولیبریٹیولی ایڈیشنل نیڈس بچوں کے لیے اسی مالی کا رول پلے کریں گے انشاءاللہ سوسائٹی میں, جو مالی ان مرجھائے ہوئے یا ڈل یا جو اپنی گروتھ کے بالکل انیشیل سٹیج پر ہوتے ہیں ان کی رکھوالی کرتا ہے. دس از دا فیوچر آف آور پاکستان. کیونکہ نو بڈی چوزز ٹو بی اے پیرنٹ آف اے اسپیشل نیڈس کڈس. یہ اللہ کی طرف سے ہے اور ہمیں اس کو ایسے ہی اپنے ساتھ لے کر چلنا ہے اچھے طریقے سے. سو دا اسپیشل نیڈس چلڈرن آر اے برائٹ فیوچر آف اے سوسائٹی. میں اس کو ایک بہت اچھے لیول پر اور ایک بہت برائٹ لیول پر دیکھتی ہوں بینگ اے اسپیشل ایجوکیٹر. سو ٹاکنگ اباؤٹ انکلوژن, واٹ کمز ان مائنڈ فرسٹ دیٹ اٹ از دا اپوزٹ آف ایکسکلوژن. تو انکلوژن ایک ایسی امپورٹنٹ چیز ہے کہ وی کین ناٹ انکلوڈ سم ہاؤ, ہمیں ٹوٹلی انکلوڈ کرنا ہے اپنے ساتھ. سو انکلوژن از ویری ویری امپورٹنٹ. اور یہاں پر ہائی فلائرز میگنیٹ کو میں ایک بہت راؤنڈ آف اپلاز دینا چاہوں گی کہ دے ہیو ڈیڈیکیٹڈ the end week of every month for the special needs kids, تاکہ بچوں کو انکلوژن کی طرف لے کے آیا جائے اور سوسائٹی میں انکلوژن پروموٹ کیا جائے. اور ہائی فلائرز کمیونٹی یا ہائی فلائر سوسائٹی اس میں ایک بہت پازیٹیو رول پلے کر رہی ہے اور پلے کر سکتی ہے. واٹ وی کین ڈو از کہ ہم اسٹار آف دا ویک
ایک ایڈیشنل نیڈس بچے کو بنا سکتے ہیں جو وربل کمیونیکیشن میں بہت زیادہ آگے نکل چکا ہے یا اس کی وربل کمیونیکیشن امپروو ہو چکی ہے. ہم اس سے کچھ بھی سن سکتے ہیں, ہم اسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ کسی بھی طرح کچھ بھی کمیونیکیٹ کر کے بتا سکے تاکہ اسے ایک سوشل اپریسیشن ملے. اینڈ وی آل کریو فار سوشل اپریسیشن. سو لائک وائز وہ بچے بھی یا ایڈیشنل نیڈس بچے بھی سوشل اپریسیشن چاہتے ہیں. انسٹیڈ آف بلینگ ہمیں کیا کرنا ہے کہ بجائے یہ کہ ان پیرنٹس کو بلیم کریں یا ان بچوں کو بلیم کریں, وی ہیو ٹو میک دیم اے پارٹ آف دا سوسائٹی اینڈ وی ہیو ٹو انکلوڈ دیم ٹوٹلی ان آور سوسائٹی. اس کے علاوہ انکلوژن میں ہم یہ کر سکتے ہیں, پروموٹ کرنے کی بات ہے جہاں تک, انکلوژن میں ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اگر ہم سوسائٹی میں یا اپنے معاشرے میں یا اپنے ارد گرد نیبرہڈ میں کہیں پر بھی ایک اسپیشل نیڈس یا ایڈیشنل نیڈس بچہ دیکھیں تو بجائے یہ کہنے کے کہ تمہیں سمجھ نہیں آ رہی یا تم ایک بے وقوف ہو, یہ باتیں کہنے کی بجائے ہم اسے اپنا ہاتھ پکڑ کر ساتھ لے کر چلیں. دس از دا کنسیپٹ بیسکلی آف انکلوژن. اور ہمیں اپنے بچوں کو یہ گائڈ کرنا ہے کہ دیز چلڈرن آر اے پارٹ آف سوسائٹی, نو میٹر اگر وہ کچھ چیزوں میں تھوڑا پیچھے ہیں, بٹ دا مین تھنگ از دیٹ دے آر اے پارٹ آف آور سوسائٹی اینڈ وی ہیو ٹو ٹیک دیم ود آور سیلوز. ہمیں انہیں سکھانا ہے. جو انسان تھوڑا بہتر ہے وہ دوسرے کو بھی اپنے ساتھ بہترین کی طرف لے کر جانے والا بنے. دس از دا کانسیپٹ آف انکلوژن. اور ہم انشاءاللہ انکلوژن کو پراپرلی اور ٹوٹلی سپورٹ کریں گے تاکہ ہمارا معاشرہ ایک ہیلدی اور منفرد اور ایک بہت انڈیپینڈنٹ سوسائٹی بنے انشاءاللہ تعالیٰ. Now coming on to the second point کہ اسپیشل نیڈس بچے اکانومی کو کیسے سپورٹ کر سکتے ہیں. سو الحمد للہ پاکستان از پروگریسنگ اینڈ ناؤ وی سی کہ بہت سارے گورنمنٹ اور پرائیویٹ سیکٹر میں ڈیف کمیونٹی کے سپورٹ کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ پوسٹس پر ڈیف کمیونٹی کے لیے سیٹس خاص طور پر مختص ہیں. اور الحمد للہ ان دا نیئر فیوچر ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیف کمیونٹی کے لیے لائسنس, ڈرائیونگ لائسنس پاس بھی ہو سکتا ہے, مطلب دے کین گیٹ دا ڈرائیونگ لائسنس. اور جہاں تک انٹلیکچولی ڈسیبلڈ بچوں کا سوال ہے تو ہم ان کو لائف سکلز یا انڈیپینڈنٹ سکلز اس طرح سکھاتے ہیں کہ ہم ان کو اسٹوریج باکسز پیکنگ سکھاتے ہیں, ایک کام ایسا جو بالکل ربط کے ساتھ ہو سکے. ہم ان کی ووکیشنل ٹریننگ کرتے ہیں, ہم ان کو اسٹف ٹوائز میکنگ سکھاتے ہیں, ہم ان کو ٹیلرنگ سکھاتے ہیں, سلائی کڑھائی سکھاتے ہیں ہم ان کو. اس کے علاوہ ان کو وہ چیزیں سکھائی جاتی ہیں جو کلیننگ میں یا بہت ساری ایسی چیزیں جو مینیجنگ میں امپورٹنٹ ہیں وہ چیزیں سکھائی جاتی ہیں. اور اسٹف ٹوائز میکنگ یا ان کی اسٹوریج باکسز میکنگ یا اگر ان کے اندر کوئی بھی ایسا اسکل ہے جو ٹیچر ڈیٹیکٹ کرتی ہے یا ٹیچر ریکگنائز کرتی ہے کہ بچے کے اندر کوئی ٹیلنٹ ہے, اس ہنر کو مزید پالش کر کے ہم پھر اس چیز کی جو بچے نے بنائی ہے خود, یا پاٹ پینٹنگ ہے, پاٹ میکنگ ہے, کلیڈو میکنگ ہے, واٹ ایور دے کین میک, ہم ان کی ایگزیبیشن کرتے ہیں اور اس طرح ان کو انڈیپینڈنٹ لائف اسکل سکھائی جاتی ہیں جس سے وہ خود ایک انڈیپینڈنٹ فرد اور شہری ہماری قوم کا بن سکتے ہیں. سو کمنگ آن ٹو دا لینگویج اینڈ اسپیچ اسکلز. اسپیشل نیڈس بچوں کے لیے لینگویج اور اسپیچ اسکلز بہت بہت امپورٹنٹ ہیں. ایک عام انسان اپنی بات کو کمیونیکیٹ کر سکتا ہے, لیکن جو بات اپنی کمیونیکیٹ نہیں کر سکتا اس کے لیے کتنی مشکل ہوگی اپنے ایموشنز, اپنی بات کنوے کرنا, اسے کیا چاہیے, اسے کیا نہیں چاہیے. سو اسپیشل نیڈس بچوں کے لیے ایکولی لینگویج اور اسپیچ امپورٹنٹ ہے. اور جہاں تک سوال ہے کہ کیا سب بچے ہی لینگویج اور اسپیچ میں ویک ہوتے ہیں, نو, سب بچے ویک نہیں ہوتے. اسپیشل نیڈس کی بات ہو رہی ہے. سب ایڈیشنل نیڈس بچے اسپیچ اور لینگویج ڈیولپمنٹ میں ویک نہیں ہوتے. کچھ بچے ہوتے ہیں جو وربل ہوتے ہیں, کچھ نان وربل ہوتے ہیں. کچھ کی وربلائزیشن پارشلی ڈیولپ ہوتی ہے اور کچھ کی وربلائزیشن بالکل ابھی ڈیولپمنٹل سٹیج کے بالکل انیشیل سٹیج پر ہوتی ہے. تو ہمیں اس میں ایک اسپیچ تھراپسٹ, وی ورک ایز اے ٹیم, ہمیں اس میں ایک اسپیچ تھراپسٹ کی ضرورت ہوتی ہے اور اسپیچ تھراپسٹ کی مدد سے ہم بچے کے اسپیچ اور لینگویج ڈیولپمنٹ پہ کام کرتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ ہاؤ دے کوپ اپ ود دیئر لینگویج اسکلز, یعنی وہ اپنی لینگویج ہنڈرنس کو کوپ اپ کیسے کرتے ہیں.
تو یہاں پر ہم ایسا نہیں ہے کہ ہم اس چیز کو بالکل پیچھے چھوڑ دیتے ہیں یا بچے کو کمیونیکیٹ کرنے کے لیے کوئی آلٹرنیٹیو پرووائڈ نہیں کرتے. وی ڈو پرووائڈ آلٹرنیٹیوز ٹو دی چلڈرن جن کی لینگویج اور اسپیچ اسکلز ڈیولپ نہیں ہوئی ہوتی. ہم ان کے لیے ایک سسٹم ہے وچ از کالڈ پیکس, PECS, وچ از پکچر ایکسچینج کمیونیکیشن سسٹم. دس از اے ہول سسٹم جس کے تھرو بچے کو ہم کارڈز ویژولس دیتے ہیں جس کے تھرو بچہ اپنی نیڈ یا اپنے ایموشنز کمیونیکیٹ کر سکتا ہے ٹیچر کو, اسپیشل ایجوکیٹر کو یا اپنے پیرنٹ کو. وی ڈو پرووائڈ دس ہول سسٹم ٹو دا پیرنٹس ایز ویل ایز ٹو دا سینٹرز اور اسکولس جہاں پر ہمیں پتہ ہے کہ بچہ کمیونیکیٹ نہیں کر سکتا. اس کے علاوہ بچہ اپنی ایموشنز اور اپنی نیڈس کمیونیکیٹ کرنے کے لیے ویژول کیوز یوز کرتا ہے جو ہم اسے سکھاتے ہیں ایٹ دا ویری اسٹارٹنگ اور ایٹ دا ویری اسٹارٹنگ اسٹیج جہاں پر ہم اسے ویژول کیوز پرووائڈ کرتے ہیں. فار ایگزامپل دا چائلڈ نیڈز واٹر اور وہ کمیونیکیٹ نہیں کر سکتا, سو واٹ ول ہی ڈو, وی ہیو پرووائڈیڈ آل دا ویژول کیوز, وی ہیو پیسٹڈ آل دا ویژول کیوز ان دا کلاس. یا اف دا چائلڈ نیڈس ٹو گو ٹو دا واش روم, سو ہی ہیو ٹو پک دا ویژول کیو اینڈ شو اٹ ٹو دا ٹیچر, اور پھر ٹیچر اس کی ہیلپ کریں گی یا اس کو اسسٹ کریں گی فردر کہ اب آپ کیا کر سکتے ہیں. سو جن بچوں کی لینگویج اور کمیونیکیشن اسکلز ڈیولپ نہیں ہو سکتی یا نہیں ہوئی تو ہم ان کو آلٹرنیٹیوز پرووائڈ کرتے ہیں. ادروائز جو بچے ہم دیکھتے ہیں جو نان وربل ہیں یا جو ابھی وربلائزیشن کے بالکل انیشیل سٹیج پر ہیں, ان کی ہم اسپیچ تھیراپی کے ذریعے وربلائزیشن, اسپیچ اور لینگویج ڈیولپمنٹ پر کام کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ مس وفا, دس واز ویری تھاٹ پرووکنگ اور اس کی واقعی بہت نیڈ تھی. تھینک یو سو مچ, اور اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ ہمت دے اس کام کے لیے جو آپ کر رہی ہیں اور اس میں بہت زیادہ برکت بھی دے اور بہت اچھے رزلٹس مجھے امید ہے کہ اس کے نظر آئیں گے ہمیں انشاءاللہ. And now, last but not the least, we are moving to the last part of the webinar, which will be, I think, the most important, most valuable and most impactful part of the webinar, because ایک انسان جو ہوتا ہے اس کی پوری لائف کے جو ایکسپیرینسز ہوتے ہیں تو وہ اپنے آپ میں ایک دنیا, اپنے آپ میں ایک اکیڈمی ہوتا ہے. اور جس شخص کی ویسے ہی روشن خیالی اور ان کا جو بھی ان کی انٹیگریٹی, ان کی ڈگنیٹی, میں تعریف نہیں کر سکتی لفظوں میں. آئی ایم ویری شارٹ آف ورڈس بٹ آئی ایم سو مچ آنرڈ دیٹ ہی از ود اس ٹوڈے. مسٹر تحسین صدیقی ول بی ٹاکنگ ٹو یو ان دی اینڈ, بٹ سر میں 3 چیزوں پہ ضرور آپ سے سننا چاہوں گی کیونکہ پیرنٹس کو بہت نیڈ ہے. کیسے ان پیرنٹس کو جو ہے وہ ہم سمجھائیں کہ یہ بچہ جو اب آ گیا ہے ان کے پاس تو یہ اس قوم کا اثاثہ ہے, اس کا فیوچر ہے, ان کا بھی فیوچر ہے, ان کی آخرت, ان کی دنیا. تو پیرنٹس کو یہ سمجھانا کتنا ضروری ہے. دوسرا یہ کہ لینگویج اسکلز جو ہے ہمارے لیے وہ کتنے زیادہ امپورٹنٹ ہو سکتے ہیں کریئر ڈیولپ کرنے میں, پرسنالٹی ڈیولپ کرنے میں, آپ کی کمیونیکیشن اسکلز کو بہتر کرنے میں. اس پر ضرور سر ہم آپ سے سننا چاہیں گے. اور تیسری ایک چیز جو بہت زیادہ میرے لیے بھی تکلیف دہ ہے, اور ہر عام انسان جب گھروں میں بیٹھ کر ملک کے حالات دیکھتا ہوگا تو سوچتا ہوگا کہ وی آر سو ڈپرائیوڈ آف گڈ لیڈرشپ. تو یہ اچھے لیڈرز پیدا کرنے کے لیے یا اچھے لیڈرز کو بلڈ کرنے کے لیے بچوں کی تربیت میں ہم کن چیزوں کا خیال رکھیں اور کس ڈائریکشن میں چیزوں کو لے کے چلیں کہ وہ ہمارے لیے بھی آسان ہو آئندہ اور کوئی اچھا ان سے رزلٹ نظر آئے اور بچوں کے لیے بھی وہ اچھی ہوں, ایز اے ہول نیشن کے لیے بھی وہ اچھی ہوں. تو اس پر سر پلیز ضرور بات کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں اس بات کے لیے بہت مشکور ہوں کہ آئی ہیو بین انوائٹیڈ فار دس ویبینار, اینڈ ڈیفینیٹلی آئی ایم گوئنگ ٹو لسن ڈفرینٹ کولیگس آف ڈفرینٹ فیلڈز آف ایکسپرٹیز, اینڈ آئی ایم آلسو گوئنگ ٹو کنٹریبیوٹ فرام مائی سائڈ سم تھنگ. خوشی کی بات یہ ہے کہ مائی اون اسٹوڈنٹ ہیز لانچڈ ہر different kind of activities and different kind of learning activities with some mission to develop the nation. Definitely it's a big objective, it's a very big objective, but the point is this: when it is asked that how to raise our children, how to raise our child as the future of a nation, and how can parents can be made realize the importance of this developing a child as the future of nation.
جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس 4 کی ورڈز جو ایمرج کرتے ہیں: پوسٹ چائلڈ، فیوچر، future of nation, and parents. The child and the parents, they format a texture of a family. But the immediate point is this, that none of us immediately think that we are going to develop a child as a future of nation. Because the word nation has a larger perspective, larger aspect, larger concern. As Stephen R. Covey says, that something is out of our circle of control and circle of concern. Definitely, circle of concern is about the nation, and the circle of control is the future of a child. جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو ہمیں جو ہیلپ ملتی ہے وہ 2 یا 3 چیزوں سے ملتی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ چائلڈ ڈیولپمنٹ پہ ڈفرینٹ سائیکولوجسٹ ہیو ورکڈ اے لاٹ. دیر آر لاٹ مینی تھنگس, بٹ آئی ایم ناٹ اے سائیکولوجسٹ. آئی ایم جسٹ اے لرنر آف human behavior. And definitely when we try to understand what kind of human behavior we have to understand for our own self as a parent, and we also think that what kind of behavior we should develop in our children. اب اس بات کو سمجھنے کے لیے اگر ہم ہیلپ لیں تو وی کین ٹیک دی ہیلپ فرام دی ٹرانزیکشن انالیسس بائی دی ایرک برن. اور دوسرے آسپیکٹ سے ہم بات کر سکتے ہیں کہ دیر آر 8 ڈفرینٹ سائیکو سوشل ڈیولپمنٹ اسٹیجز ایز ٹاکڈ بائی, ایز ڈسکسڈ بائی, ایز ڈیولپڈ بائی ایرک ایرکسن. سو these 2 things can help us to understand the child, how to develop a child, and what is basically as a parent we have to concern about. ٹرانزیکشن انالیسس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جب ہم کمیونیکیٹ کرتے ہیں تو ہم بیسکلی 3 ایگو ہماری کام کر رہی ہوتی ہے. ون از چائلڈ ایگو, ادر از پیرنٹ ایگو, اینڈ تھرڈ ون از ایڈلٹ ایگو. آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو ٹاک ان ڈیٹیل. The point is this, at the same time, at the same stage, a grown-up person can be at his child ego, can be in his adult ego or parent ego, even a child can be in a parent ego. جب میرے بچے مجھ سے کمیونیکیٹ کرتے وقت مجھ سے بات کرتے ہیں اور وہ مجھے کچھ بات سمجھا رہے ہوتے ہیں تو اس وقت وہ ہوتے تو میرے بچے ہیں, لیکن وہ اس وقت پیرنٹ ایگو میں ہوتے ہیں. اور اگر جب میں بھی پیرنٹ ایگو کے طور پہ بات کرتا ہوں تو پھر کنفلکٹ ڈیولپ ہوتا ہے. ایٹ دیٹ ٹائم واٹ آئی ہیو ٹو ڈو اینڈ واٹ نارملی آئی ڈو, کہ میں ان کو کہنے دیتا ہوں اور میں چائلڈ ایگو میں چلے جاتا ہوں اینڈ لسن ٹو دیم ایز دے آر ٹیچنگ می سم تھنگ, اور میرے چائلڈ ایگو اور پیرنٹ ایگو کی کمیونیکیشن جو ہے وہ کنفارم کر جاتی ہے. ایڈلٹ ایگو جو ہے جب ہم اپنی ریزننگ استعمال کرتے ہیں. لیکن یہ ساری باتیں کرنے کا مقصد جو ہے وہ کوئی سائیکولوجیکل پرسپیکٹو سے ایک پیرنٹنگ ایشو بتانا نہیں ہے, کیونکہ دا پوائنٹ از دس کہ ہماری جو سوسائٹی ہے اس میں ہمارے بہت سارے آسپیکٹ ایسے ہیں جو بیسکلی اسپیسیفک کر دیتے ہیں ہماری پاکستانی سوسائٹی کو. تو یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ جب ہم پیرنٹس سے جب بات کرتے ہیں اپنے بچوں سے تو نارملی یہ کہتے ہیں کہ تم کو کیا پتا جو ہم جانتے ہیں. دے نارملی ریمین ان دیئر پیرنٹس ایگو اور اپنے چائلڈ ایگو, حالانکہ ایٹ دا سیم ٹائم ان کے اندر ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ کبھی وہ چائلڈ ایگو پہ بھی آئیں. اور ایڈلٹ ایگو مینس وین دا انڈیویجول یوزز دیئر ریزننگ. یہ ساری بات کرنے کا مقصد آپ کو ٹرانزیکشن انالیسس کا لیکچر دینا نہیں ہے, بلکہ بات یہ سمجھانا ہے کہ وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ واٹ کائنڈ آف بیہیویئر نارملی اننوئنگلی انانٹینشنلی ہم اس سے انوالو ہو رہے ہوتے ہیں. دا سیکنڈ پوائنٹ از دس, ایرک ایرکسن نے جب سائیکولوجیکل ڈیولپمنٹ کے سائیکو سوشل ڈیولپمنٹ, اٹس ویری امپورٹنٹ پوائنٹ ٹو انڈرسٹینڈ, اٹ از سائیکو سوشل ڈیولپمنٹ, بیکاز ایرک ایرکسن جو ہے وہ آئیڈینٹی کرائسس کی بات کرتا ہے کہ اسٹارٹنگ فرام دی انفینٹ, جب بچہ بالکل چھوٹا ہوتا ہے ٹل دی اینڈ آف لائف, ٹل دا ڈیتھ, ہر انسان جو ہے 8 اسٹیجز سے گزرتا ہے. I am not going to talk
in detail what kind of adult, what kind of stages are these. But the point is this کہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ہم how to raise our child, سو اس میں ہمارے پیرنٹس کے بہت سارے اپنے سائیکو سوشل ڈیولپمنٹ آسپیکٹس ہوتے ہیں جو وہ خود اپنی انفینسی سے لے کر آ رہے ہوتے ہیں اور اپنے پرٹیکولر ایج بریکٹ میں وہ ان کو افیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو وہاں پر کانفلکٹ ڈیولپ ہو جاتے ہیں. لیکن سوسائٹی کبھی بھی کمفرٹ زون میں نہیں آنے دیتی کسی بھی انڈیویجول کو. اگر وہ پیرنٹ ہوتے ہیں تو ان سے پیرنٹل اسٹیٹس جو ہے وہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہوتا ہے. یہاں پر بات کرنے کا جو مقصد ہے وہ صرف اتنا ہے کہ بیسکلی وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ وٹ آئی ٹولڈ دیٹ چائلڈ اینڈ پیرنٹ مین فیملی ٹیکسچر. اب جب فیملی ٹیکسچر کی بات کرتے ہیں تو اس فیملی ٹیکسچر میں کیا ہوتا ہے کہ سم families are only children and the parents, and in some joint families there are children, parents and grandparents. جب ہم گرینڈ پیرنٹس کی بات کرتے ہیں تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اب کچھ چلڈرن ایسے ہیں جو صرف چلڈرن ہیں، کچھ پیرنٹس ایسے ہیں جو چلڈرن بھی ہیں، چائلڈ بھی ہیں اور پیرنٹس بھی ہیں، اور کچھ پیرنٹس ہیں. اب پوائنٹ از دس نیشن ڈیولپمنٹ. سرپرائزنگلی ایک بک ایک ان نون صوفی اسکالر کی ہے جو اتفاق سے میرے پاس ہے، اور اس میں اس کا نام ہی تعمیر ملت ہے، یعنی کہ نیشنل ڈیولپمنٹ، دا ڈیولپمنٹ آف دا نیشن. اس میں جو اسپیکٹس ہے جس بات انہوں نے کی، جو میرا آبجیکٹو ہے ساری بات کرنے کا، وہ یہ ہے کہ ان آر سوسائٹی واٹ ہیپنس دی چلڈرن پیرنٹس، یعنی کہ جو خود بھی چائلڈ ہیں یا جو خود بھی کسی کے بچے ہیں اور خود پیرنٹس بھی ہیں، تو ہماری سوسائٹی میں ایک یہ فینومینا ڈیولپ ہو جاتا ہے کہ دی ایکچوئل پیرنٹس ان کو اپنی طرف کھینچتے ہیں کہ وی آر یور رسپانسبلٹیز، اور جو بچے ہوتے ہیں وہ اپنے پیرنٹس کو جو درمیان میں ہیں ان کو کھینچتے ہیں کہ وی آر یور رسپانسبلٹیز. واٹ ہیپنس ٹگ آف وار میں درمیان کے جو انڈیویجولز ہیں جن کو ہم ینگ پیرنٹس کہتے ہیں، وہ اس ٹگ آف وار کا اندر کھینچنا شروع ہو جاتے ہیں. دا پوائنٹ از دس، کیونکہ ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ اب ہم اپنی سوسائٹی میں کیسے پیرنٹل ایٹیٹیوڈ کو ڈیولپ کریں کہ ہماری سوسائٹی جو ہے وہ پروگریس کرے. انلیس، اور آپ کو یہ حیرت ہو رہی ہوگی کہ میں ابھی تک بچوں کی طرف نہیں آیا ہوں. پوائنٹ تو یہ تھا ہاؤ ٹو ریز آور چلڈرن. دا پوائنٹ از دس کہ ہاؤ ٹو ریز آور پیرنٹس، کیونکہ اگر صحیح پیرنٹل ایٹیٹیوڈ ڈیولپ ہو جاتا ہے تو پھر چلڈرن کو ریز کرنا جو ہے وہ اتنی بڑی بات نہیں ہوتی، کیونکہ ہمارے اپنے سائیکو سوشل ڈیولپمنٹل کرائسس، ہمارے اپنے آئیڈینٹی کرائسس. سپوز میں ایک ایگزامپل دوں آپ کو کہ بیسکلی واٹ ہیپنس، ایرک ایرکسن جو ہے وہ ایک سائیکو سوشل ڈیولپمنٹ کے جو کیا کہتے ہیں اسٹیج کی بات کرتا ہے، دیٹ از بٹوین 20 years of the age and till 40 years of the age. اس ایج میں اس کا نام وہ دیتا ہے انٹیمیسی. پوائنٹ از دس کہ پیپل تھنک وی آر لوڈ اور ناٹ لوڈ. جب آپ کے پاس یہ فیلنگ اسٹرانگ ہو جاتی ہے اس بریکٹ میں کہ یس یو آر دا لوڈ، ڈیفینیٹلی یور سائیکو سوشل کرائسس جو ہے وہ سالو ہو چکا ہوتا ہے. اور اگر آپ کو یہ فیل ہوتا ہے کہ نو بڈی لوز یو، دین another crisis starts. لیکن ہوتا کیا ہے کہ وہ جو 40 اینڈ 65 کے درمیان کے جو لوگ ہیں ان کے اپنے ایک سائیکو سوشل ڈیولپمنٹ کا کرائسس آتا ہے. وہ اپنے آپ کو یوزفل سمجھ رہے ہوتے ہیں، اور وہ یوزفل اس صورت میں سمجھتے ہیں کہ وہ اپنی اتھارٹی جو ہے وہ امپلیمنٹ کرنے کو سمجھتے ہیں کہ جب ہماری اتھارٹی امپلیمنٹ ہو رہی ہے تو ہم یوزفل ہیں، ادروائز ہم یوزفل نہیں ہیں. The point is this کہ جب ہم پیرنٹل ایٹیچیوڈ کو سمجھ جاتے ہیں تو ہمیں پھر اپنے بچوں کو صحیح ڈائریکشن میں ریز کرنا جو ہے وہ اتنا مشکل نہیں ہوتا. تو پوائنٹ از دس، جو میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کہ جب وہ اسکالر جو ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ بیسکلی واٹ شوڈ بی دی فینومینا ان سوسائٹی، وہ یہ ہے کہ ایز اے پیرنٹس وی مسٹ ڈیولپ our children in a way
that they become self-reliant. They become خود مختار اور وہ ڈپینڈنٹ نہ ہوں. اور بائی ود دس پراپر آسپیکٹ کہ جب اپنے بچوں کو آپ سیلف ریلائنٹ کر دیتے ہیں تو پیرنٹس مسٹ بی سوشلی, اکنامکلی اینڈ ایموشنلی سو انڈیپینڈنٹ کہ وہ اپنی ڈپینڈنسی اپنے بچوں پہ نہ رکھیں. ہوتا کیا ہے کہ جب آپ کے جو اولڈر پیرنٹس کی ڈپینڈنسی جب اپنے ینگر جو پیرنٹس ہیں ان پہ کم ہوتی ہے تو ان کا فلو آف رسپانسبلٹی اینڈ فلو آف کنسرن جو ہے وہ چھوٹے بچوں کی طرف آٹومیٹیکلی جاتا ہے. اور اس طرح کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو صحیح معنوں میں ریز کرتے ہیں اور ان بچوں کو صحیح گائیڈنس اور صحیح تربیت مل رہی ہوتی ہے. دس از واٹ the positivity travels from the upper side and that goes towards the lower side. Surprisingly ہمارے ہاں جب کوئی ہم اپنے فارمز فل کرتے ہیں تو اس میں لکھا ہوتا ہے ڈیپینڈنٹس اور اس میں نارملی پیرنٹس کے بارے میں لکھا ہوتا ہے دے آر ڈیپینڈنٹس. پوائنٹ از دس بیکاز ہوتا کیا ہے کہ ہم نے سوسائٹی کے فنومینا کو بنایا ہی اسی طرح نہیں ہے کہ پیرنٹس شوڈ بی انڈیپینڈنٹ آف دیئر چلڈرن. اب یہاں پر ایک اور پوائنٹ آ جاتا ہے. ہمارے کلچر فنومینا کیا, یہ میرا بازو ہے, یہ میرا وارث ہے, یہ میرا مستقبل ہے. ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ جو ہے وہ ان باتوں کو تھوڑا سا مس انڈرسٹینڈ کر رہے ہوں, لیکن دا پوائنٹ از دس کہ جب مجھے یہاں پہ خلیل جبران یاد آتا ہے who says that children are through you, they are not for you. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے جس میں بچے جو ہیں وہ اللہ نے اپنے سارے بندوں کو کسی نہ کسی فنومینا کے تحت یہاں بھیجنا ہے اور ان کا ایک پرٹیکولر مقصد ہے دنیا میں آنے کا. کیا وہ ہم اس مقصد کو اپنے کنسرن سے ان کو کنفائن کر دیتے ہیں؟ تو پوائنٹ از دس, جب ہم یہ کہتے ہیں ہاؤ ٹو ریز آور چلڈرن, اٹ مینس وی مسٹ انڈرسٹینڈ آور پیرنٹل ایٹیٹیوڈ ایز اے گرینڈ پیرنٹ, ایز اے پیرنٹل ایٹیٹیوڈ ایز اے چائلڈ پلس بینگ پیرنٹس مینس بچوں کے پیرنٹس اور اپنے ماں باپ کے بچے درمیان میں, اور دیٹ بیلنس از ٹو بی مینٹین ان اے وے دیٹ ڈپینڈنسی لیول جو ہے وہ جتنا منیمائز ہو اور سب اپنے انڈیپینڈنٹ لیول جو ہے جب جتنا ایکوائر کیا سکتا ہے تو سوسائٹی ایک پازیٹیو ڈائریکشن میں جاتی ہے. اور جب پازیٹیو ڈائریکشن میں جاتی ہے تو ڈیفینیٹلی وی آر گوئنگ ٹو ڈیولپ اے بیٹر فیوچر آف دا نیشن. اور یہاں پر ایک مشہور زمانہ نیپولین بوناپارٹ کی جو بات ہے وہ کہہ دینے میں گزارش نہیں ہے کہ یو گیو می گڈ مدرز آئی ول گیو یو دا گڈ نیشن. سو بات یہ ہے کہ یہاں پر سب سے پہلے بیچاری خاتون خانہ جو ہے اس پر ہی سارے برڈنز ہوتے ہیں جو کہ اپنے گھر کو لے کے چل رہی ہوتی ہے اور اس کی ریکگنیشن بھی نہیں ہو رہی ہوتی ہے. اوکے, سیکنڈ پوائنٹ از دس, وین وی سے دیٹ نیشن بلڈنگ کے درمیان ڈیفینیٹلی ایک لرننگ بھی ایک بہت بڑا آسپیکٹ ہے کہ ہاؤ یو لرن ڈفرینٹ تھنگس, لرننگ ڈفرینٹ اسکلس, لرننگ ڈفرینٹ ٹیکنیکس, getting higher education, getting a different field of, working in different field of knowledge. So point is this کہ اب جیسے میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو میں آپ سے اردو میں بات کر رہا ہوں, کچھ انگلش میں بات کر رہا ہوں. اٹ مینس جب میں بات کر رہا ہوں تو آئی ایم یوزنگ سم لینگویج, اور لینگویج جو ہے بیسکلی دس از سیٹ دس از دی موسٹ افیکٹو ٹول آف کمیونیکیشن. اور جب ہم لینگویج کو کمیونیکیشن کا ٹول کہتے ہیں تو ڈیفینیٹلی وی آر نارملی ٹاکنگ اباؤٹ اسپوکن اینڈ ریٹن لینگویج. اب میں اردو میں بات کر رہا ہوں یا انگلش میں بات کر رہا ہوں, دا وے آئی ٹاک, دا وے آئی کمیونیکیٹ ڈپینڈس what command I have on my language. So learning language is the essence of your progress in your life, because communication is the basis of interpersonal relationship.
اور miscommunication develops the misunderstandings. So that's why کمیونیکیٹ کرنے کے لیے لینگویج اسکلز جو ہیں ان کا جاننا بہت ضروری ہے. اب بات یہ آتی ہے کہ واٹ از دی امپورٹینس آف ڈفرینٹ لینگویجز. ڈفرینٹ لینگویجز کی جب ہم بات کرتے ہیں تو آپ کو حیرت ہوتی ہے کہ ڈفرینٹ لینگویجز سے انڈرسٹینڈ کرنے کے بعد آپ کے پاس ایک اور چیز، ایک اور انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوتی ہے اینڈ یو کم ٹو نو کہ دیر از نو ڈفرینس بٹوین اور امنگ دی ڈفرینٹ ہیومن کائنڈ، ڈفرینٹ پیپل. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. مثال کے طور پر ان 1989 سیف گیمز ہو رہے تھے اینڈ آئی واز چیف لائزن آفیسر ٹو دی اسکواش ٹیمس فرام دی کنٹریز، اور جس میں نیپال، مالدیپ، انڈیا، سری لنکا، دے ور پریزنٹ اوور دیئر. سو ہوٹل میں جب میں کمرہ ان کو دکھانے کے لیے اپنی مختلف ٹیم سے لے گیا تو نیپال کا ایک پلیئر تھا، اس کے پیر پہ چھوٹا سا دانا ہوا تھا. آئی جسٹ آسکڈ واٹ ہیپنڈ. امیڈیٹلی ہی ٹولڈ بال توڑ. میں نے کہا واٹ بال توڑ، واٹ یو نو اردو؟ ہی سیڈ نو، آئی ایم ٹاکنگ ان مائی اون لینگویج. اٹ واز سرپرائزنگ کیونکہ جب ہم ایک نیپال کے بندے کو سامنے دیکھ کر خامہ خامہ یا تو انگریزی میں شروع ہو جاتے ہیں یا ہم شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ اس کی ایک اور ہی مخلوق ہوگا. لیکن جب مجھے یہ پتا چلا کہ یہ تو بالکل اردو بات کر رہا ہے تو پتہ یہ چلا کہ دیر آر ڈفرینٹ ورڈس دے نارملی اسٹارٹ یوزنگ ڈیو ٹو ڈفرینٹ امپریشن آف دی ڈفرینٹ لینگویجز. سیکنڈ پوائنٹ از دس، جب ہم ڈفرینٹ لینگویجز سیکھتے ہیں تو ہمارا ایکسپوجر بڑھتا ہے. ایکسپوجر مینس کہ ہمیں اس لینگویج کے تھرو پتہ ہی چلتا ہے کہ مختلف لوگ کس طرح سوچتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ تو ایک سوشل اسپیکٹ آف لرننگ لینگویجز ہے. لیکن ایک اور جو اسپیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ کریئر ڈیولپمنٹ کے لیے انڈرسٹینڈنگ دی لینگویج از اے مسٹ. سپوز if you learn German language, so for your higher studies you have to آپ کو بہت مدد ملتی ہے. آپ کو یہ مدد ملتی ہے کہ آپ وہاں جا کر جرمنی میں ہائر اسٹڈیز کر سکتے ہیں اور آپ کو اس لینگویج کا بینیفٹ یہ ہوتا ہے کہ جرمنس کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے انہی کی لینگویج میں آگے اسٹڈیز جو ہیں وہ پرسو کرنی ہے. سو دیٹ از دا بگیسٹ ایڈوانٹیج آف لرننگ جرمن لینگویج. اسی طرح جب ہم اور دوسری لینگویجز سیکھتے ہیں، سپوز وی لرن پرشین، وی لرن عربک. اور آپ کو سرپرائزنگ یہ بات بتاؤں کہ اردو اگر آپ کی اچھی ہے، سب سے پہلے تو آپ اردو سیکھیں. اگر آپ کی اردو اچھی ہے تو آپ کو دو لینگویجز سیکھنے میں بہت آسانی ہو جاتی ہے، اور وہ ہے پرشین اور دوسری عربک. اور آپ جب عربک اور پرشین یعنی کہ آپ کو خود بخود ایک انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے. سیکنڈ بات یہ ہے کہ جب ہم کسی لینگویج کو نہیں انڈرسٹینڈ کرتے ہیں تو ہمیں دوسرے لوگوں سے ایک ڈسٹینس فیل ہوتا ہے. مثال کے طور پر ہمارے اپنے لوکل لینگویجز کی طرف آ جائیے. لوکل لینگویجز جب ہم آتے ہیں تو لائک آئی ہیو اے ایئر فورس بیک گراؤنڈ، تو میرے پاس میرے دوستوں میں ہر لینگویج بولنے والے میرے سارے دوست ہیں. دیور پشتو اسپیکنگ ہیں، پنجابی اسپیکنگ ہے، سندھی اسپیکنگ اینڈ ڈفرینٹ. تو میں نے اپنے ان دوستوں سے پشتو بھی تھوڑی بہت سیکھی، میں نے ان دوستوں سے تھوڑی بہت پنجابی بھی تھوڑی بہت بول لیتا ہوں، سندھی بھی، اور بعض اوقات جو ہے میں اپنے جو ہے وہ مکس لینگویج بھی بول رہا ہوتا ہوں. اکثر لوگوں کو بڑی شکایت ہوتی ہے کہ یار دو پشتو اسپیکر جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ جیسے ہی ایک پشتو اسپیکنگ ملا دوسرا دونوں وہ آپ کو اگنور کر کے آپس میں شروع ہو جاتے ہیں. میں نے اپنے دوست سے شکایت کی. جب میں نے دوست سے شکایت کی تو اس نے بڑی پیاری بات کی. اس نے کہا کہ یار بات یہ ہے کہ پشتو لینگویج آپ کو سمجھ میں نہیں آتی، لیکن کمپیریٹیولی آپ کو پنجابی لینگویج سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے. تو نارملی جب سیم لینگویج والے لوگ ملتے ہیں تو ایک آٹومیٹیکلی وہ سیم لینگویج میں بات کرنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ یو آر کمفرٹیبل ود دی پنجابی لینگویج بینگ اردو اسپیکنگ. سو آپ کو تھوڑا بہت اندازہ ہو جاتا ہے وہ کیا بات کر رہے ہوں گے. تو آپ یو فیل جیسے ڈسکریمنیٹڈ فیل کرنے لگتے ہیں. تو مجھے اس کی بات بہت اچھی لگی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب آپ لوگوں سے ملتے ہیں اور ان کی لینگویج کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں تو آپ کے اندر جو مس انڈرسٹینڈنگ ہے، جو مس کمیونیکیشن کی وجہ سے ڈیولپ ہوتی ہے، وہ کم ہو جاتی ہے. اب بات آ جاتی ہے کہ پیرنٹس اپنے بچوں میں کس طرح بتائیں کہ ان کو لینگویجز سیکھنی چاہیے. تو بات یہ ہے کہ زندگی بھر انگریزی ہمیں نہیں آئی،
زندگی بھر ہم انگلش سیکھتے رہے. دس از این ایٹیچیوڈ ٹورڈز لینگویج. First of all, if you try to understand, my emphasis is developing an attitude. Parental attitude will develop the child, and learning attitude will develop the learning different languages. Languages کا ایک خوف ہوتا ہے, زبانوں کا ایک ڈر ہوتا ہے, اور ڈر یہ ہوتا ہے, اور سب سے پہلا ڈر پیدا ہوتا ہے جب آپ اس کی گرامر سیکھنے کے لیے بیٹھتے ہیں, جب آپ اس کے ٹینسز اور سینٹنسز کو فارمولیٹ کرنا سیکھ رہے ہوتے ہیں. بات اصل یہ ہے کہ لینگویجز جو ہیں وہ لفظوں پر, الفاظ پر, ناموں پر بیسکلی ڈپینڈ کر رہے ہوتے ہیں. کبھی غور کیجیے گا, اللہ تعالیٰ نے جب چیلنج کیا فرشتوں کو کہ آدم کو میں نے نام سکھائے, جب علم کا چیلنج کیا تو سب سے پہلے کیا بتایا, میں نے آدم کو اسم سکھائے, نام سکھائے. نام بیسیکلی کیا ہے؟ ہر چیز کا ایک نام ہے, دیٹ از ووکیبلری, ٹرمز ہیں. تو آدم کو ہر چیز کے جب نام آ گئے تو اس کا مطلب یہ ہے اس کو پتہ چل گیا کون سی چیز کیا ہے. تو اسی طرح ڈفرینٹ لینگویجز میں چیز ایک ہی ہے. لائک جیسے مجھے سنا یہ ہے کہ چائنیز لینگویج جو ہے وہ فیگریٹو لینگویج ہے, یعنی کہ وہ لکھی ڈفرینٹ ایک ہی انداز سے جاتی ہے, بولی دوسرے انداز سے جاتی ہے. کس نے مجھے سمجھایا؟ آئی ڈونٹ نو چائنیز, بٹ چائنیز لینگویج کا جو ذہن میں آیا وہ اس لیے آیا ہے کہ اب یہ ایک فلرشنگ لینگویج ہے جو کہ دنیا میں اس کا استعمال بڑھتا جا رہا ہے, اور ڈیفینیٹلی کریئر اورینٹیڈ پیپل لوگ جو ہیں اس کو لرن کر رہے ہیں. دیکھیں ایک بات یاد رکھیے کہ ہم اپنی ہسٹری میں ایک بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ کو جو ہے وہ ڈسکس کر رہے ہیں, وہ یہ ہوتا ہے کہ جب ڈیفینیٹلی ہمارے سب کانٹیننٹ میں تو خیر اردو لینگویج کے ساتھ, فارسی اور عربی کے ساتھ ایک بہت بڑی یعنی کہ ٹریجڈ کانسپریسی کے تھرو جو ہے یہ ساری کہانیاں کی گئیں, کیونکہ جب میکالے نے ایک جو کہتے ہیں دا پرک آف پین, ایک جنبش قلم جو ہے یہ کہہ دیا کہ جی جو لوگ انگلش نہیں جانتے دے آر ناٹ لرنڈ, تو بڑے بڑے ہمارے جو اسکالرز اور فلاسفر جو انگلش نہیں جانتے تھے وہ لا علموں اور کم علموں میں شمار ہونے لگے. ٹھیک ہے, لیکن یہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے. ڈیفینیٹلی ہر لینگویج میں زبان میں بڑے بڑے اسکالرز موجود ہیں, لیکن ہوا کیا کہ جب امپوز کیا گیا تو ایک ریئیکشن ڈیولپ ہوا, اور ریئیکشن جب ڈیولپ ہوا تو ریئیکشن کی وجہ سے ہم نے انگلش لینگویج کو دشمن کی لینگویج یا فرنگی لینگویج سمجھنا شروع کر دیا. لیکن سر سید احمد خان جیسی شخصیت پیدا ہوئی اور انہوں نے کہا یار زبان سیکھنا بہت ضروری ہے, آپ کو آگے بڑھنا ہے, اور ڈیفینیٹلی دا لینگویج از یوز آف دی اٹ از دا نیڈ آف دا ٹائم. تو نیڈ آف دا ٹائم کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے لینگویج کو کنفرنٹ نہیں کرنا ہے. زبان سیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کا دشمن آپ سے کوئی آرگومنٹ کر رہا ہے, اوکے دشمن نہیں, آپ سے کوئی آرگومنٹ ہو رہا ہے, تو اگر اف یو انڈرسٹینڈ دا لینگویج سو آپ اس زبان میں ایزیلی انڈرسٹینڈ کر کے کمیونیکیٹ کر کے اس آرگومنٹ کو انکاؤنٹر کر سکتے ہیں. دا سیکنڈ پوائنٹ از دس کہ لینگویج کا خوف نکلنا ہے, اور ڈیفینیٹلی لینگویجز سے اپنے آپ کو ڈسٹینٹ نہیں کرنا ہے. یہ نہیں سمجھنا کہ فلاں لینگویج جو ہے انگریزی سیکھنا کوئی معیوب ہے, فرینچ سیکھنا کوئی معیوب ہے. اب میں آپ کو چھوٹی سی اگزامپل دوں کہ پچھلے دنوں ایک بات چل رہی تھی, تو فرینچ پروڈکٹس کی بات چل رہی تھی. تو I have an entrepreneur in my own house. My daughter is running her online business, and their name is Lave and Rose. She asked me کہ ابو میرا جو بزنس ہے, جو میری کمپنی ہے, میں نے اس کا نام جو ہے وہ فرینچ رکھا ہوا ہے. تو میں نے کہا بیٹا دیٹس اے لینگویج, کیونکہ میرے پاس ایک کتاب ہے ڈاکٹر محمد حمید اللہ کی, اور وہ سیرت النبی پر ہے, اور وہ اردو میں جو ٹرانسلیشن ہوئی ہے وہ فرینچ لینگویج میں ہوئی ہے. ڈاکٹر حمید اللہ ایک بہت بڑے اسکالر ہیں جو ایگزائل میں تھرو آؤٹ ہز لائف پیرس میں رہے, اور ان کا کہنا یہ تھا کہ فرانس میں اتنا زیادہ ہمارے پاس اسلامک ہسٹری اور اس کے ریلیٹڈ لٹریچر ادروائز موجود ہے کہ وہاں ریسرچ کرنا آسان ہے. اب اگر آپ اس طرح سے, اور دیٹس وائی وہاں پر جو ہے وہ جو اسکالرز جو کام کر رہے ہیں وہ انہوں نے بک فرینچ میں لکھی, اور اسی طرح وہ بہت ساری عربک جانتے تھے, پرشین جانتے تھے. تو ایک زمانے میں تو یہ بڑا مشہور تھا 7 زبان, یعنی 7 زبانیں جاننے والا. ٹھیک ہے,
سو پوائنٹ از دس، لینگویجز جو ہے وہ آپ کو ایکسپوجر بڑھاتی ہے، آپ کا ایکسپیرینس بڑھاتی ہے. اینڈ سیکنڈ پوائنٹ از دس، ہاؤ اٹ از گوئنگ ٹو ڈیولپ یور پرسنالٹی. پرسنالٹی، اچھا اب جب بات ہم کرتے ہیں پرسنالٹی، تو پرسنالٹی کو ذرا ڈیفائن کیسے کیا جاتا ہے؟ ایلبرٹ نے اس کو جو ڈیفائن کیا وہ یہ کیا ہے کہ بیسیکلی جو پرسنالٹی ہے دیٹ از سائیکو فزیکل سسٹم ود ان این انڈیویجول. سائیکو فزیکل سسٹم ود ان این انڈیویجول اور تھرو وچ سم ون ایڈجسٹ ہم اور ہر سیلف ٹو اے یونیک سچویشن. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر انڈیویجول کا ایک سائیکو فزیکل سچویشن ہے جس میں وہ جس سچویشن کو وہ فیس کرتا ہے اس کے مطابق اپنی ایک پرٹیکولر وے میں جو ریئیکٹ کرتا ہے اٹ از ہز اور ہر پرسنالٹی. سپوز مجھے بہت غصہ آتا ہے، اب غصے میں میرا سائیکولوجیکل ایموشن اینگر جو ہے، میرا سائیکولوجیکل پارٹ از اینگر، اور فزیکل پارٹ کیا ہے، میں اٹھاتا ہوں ہاتھ اور کسی کے منہ پہ تھپڑ مار دیتا ہوں. تو میرا سائیکو فزیکل ایکٹ جو ہے وہ ایک اس سچویشن میں کمپلیٹ اس طرح ہو رہا ہے. جبکہ دوسرا جو ایک کمپوسٹ، ایک یعنی کہ تحمل والا بندہ ہوتا ہے، غصہ اسے بھی آ رہا ہوتا ہے لیکن وہ اپنے فزیکل ایکٹ کو کنٹرول کرتا ہے اور خاموشی سے یا تو بات ٹال دیتا ہے یا سم ٹائم لاؤڈر آواز میں بولنے لگتا ہے، اور یا کچھ لاؤڈر بھی نہیں بولتے. دس از واٹ پرسنالٹی از. The point is this کہ لینگویجز کیسے آپ کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ میں رول پلے کرتی ہیں. لینگویج اس طرح رول پلے کرتی ہیں کہ وین یو انڈرسٹینڈ ڈفرینٹ لینگویجز، سو آپ کو لوگوں سے بات کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے، لوگوں کی بات سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے، اور وہ آپ کو ایک ملٹی ڈائمینشنل سارٹ آف پرسن بناتے ہیں. جیسے میں نے آپ سے ایک بات کی کہ ایک نیپال کے جو پلیئر کو جب میں نے دیکھا تو مجھے خیال آیا کہ یار دے آر دا سیم کریچر، دے آر دا سیم پیپل ایز آئی ایم. ایون ٹرکش، آج کل ٹرکش ڈرامے بہت ارتھفل، بہت زبردست جا رہا ہے. اور ڈیفینیٹلی جب میں نے اس ڈرامے کو دیکھنا شروع کیا، نیٹ فلکس پہ میں نے پہلے دیکھا اس کو، تو آئی اسٹارٹیڈ ڈیولپنگ انٹرسٹ ان ٹرکش لینگویج. پھر میں نے ایک اور ڈرامہ دیکھا تو اس میں وہ ایک ورڈ استعمال کرتے آئر. انگلش میں ٹرانسلیشن دیکھی تو لکھا تھا اف. میں نے کہا ہم لوگ اردو میں کہتے ہیں اگر. پوائنٹ از دس کہ ٹرکش لینگویج میں جی نارملی ریمین سائلنٹ، تو وہ بھی اگر ہی کہہ رہے ہوتے ہیں. اب آپ کو حیرت ہوتی ہے کہ جب آپ ایکسپوز کرتے ہیں پتہ چلتا ہے کہ لینگویجز میں کامنالٹیز موجود ہیں. ایک اور کامنالٹی میں آپ کو بتاؤں وہ یہ ہے کہ لفظ مدر کے لیے میم ورڈ ڈومینیٹنگ ہے ان ایوری لینگویج. اب میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، آپ خود سرچ کر لیجیے. ایک اور بات آ جاتی ہے کہ ہم بات تو کر رہے ہیں پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کی، بات کر رہے ہیں چلڈرن ریز، ہاؤ دے ریز چلڈرن ایز اے فیوچر آف نیشن. لیکن ایک بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ فیوچر آف نیشن جو ہے وہ ہمارا سرکل آف کنٹرول میں نہیں آتا. یہ آتا ہے ہمارے بڑوں کے، جو ہمارے لیڈرز ہیں، جو ہمارے سسٹم کو جنہوں نے ڈیولپ کر کے ہمیں دینا ہے، جنہوں نے ہمارے ملک کو ایک ٹریک پہ رکھ کر ایک ڈائریکشن دینی ہے، جن لوگوں نے ہماری قوم کو، ہمارے بچوں کو ایک ڈائریکشن دینی ہے. میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں کہ اوکے ناٹ ٹاک، وائی ناٹ ٹو ٹاک. عمران خان صاحب کی پارٹی جب کراچی میں جلسہ کرنے آئی تو ایک بہت ہی ڈیسنٹ خاتون، بہت ہی پیاری خاتون، جو پڑھی لکھی خاتون، کسی نے سوال کیا کہ خاتون آپ کہاں اور بھاگی پھر رہی ہیں اور جا رہی ہیں اس میں جلسے میں؟ تو اس نے خاتون نے کہا کہ اصل میں میرا بیٹا امریکہ میں ہے اور وہ یہ چاہتا ہے. میں نے اس سے بات کی تو اس نے کہا کہ اگر عمران خان کی گورنمنٹ آ جاتی ہے جو ہم اس سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں تو امریکہ سے پاکستان واپس آ جاؤں گا. اب مجھے یہ بات بتائیے، who wants to go from this country? None. ہم مجبور کرتے ہیں اپنے ٹیلنٹڈ لوگوں کو، اپنے سینسٹیو لوگوں کو، جن کو ایک اچھی سوسائٹی چاہیے، اچھا ماحول چاہیے، جو اسٹریٹ کرائم سے فری ہو، جہاں پہ محبتیں ہوں، جہاں پہ نفرتیں نہ ہوں.
آج ہی بڑی پیاری بات کوئی کر رہا تھا کہ جب ہم یہ گلگت بلتستان کے الیکشن دیکھ رہے تھے تو وہاں پر دے آر سو پیسفل پیپل اینڈ آئی ایم پراؤڈ آف دیم دیٹ دے ریلیٹ دیم ٹو بی اے پاکستانی اینڈ دے آر پارٹ آف اس, جہاں پر الحمدللہ اتنے تھریٹس کے باوجود کوئی مس ہیپ نہیں ہوا. تمام لوگوں نے ڈفرینٹ کنسیپٹ, ڈفرینٹ پارٹیز, ڈفرینٹ آئیڈیالوجیز کے ہوتے ہوئے بھی, ڈفرینٹ کیا کہتے ہیں ووٹرز ہوتے ہوئے ووٹ ڈالے ہیں اور پیسفلی ڈالے ہیں. تو یہ ہمارے لوگ ہیں. تو نیشن, فیوچر آف نیشن جو ہے وہ پیرنٹس اگر یہ سوچ کے کریں کہ جی میں نے اس بچے کو اس طرح تیار کرنا ہے کہ فیوچر آف نیشن بننا ہے, تو ڈیفینیٹلی فیوچر جو ہے وہ نظر آ رہا ہوگا. تو کسی بھی پیرنٹس کو سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں نے اپنے بچے کو اس طرح ڈیولپ کرنا ہے, اس کی پرورش اس طرح کرنی ہے کہ وہ فیوچر آف دی نیشن کے طور پہ ڈیولپ ہو. پھر میں اپنے بچوں کو اپنے ہی ملک میں رکھ کر فیوچر فورس ہی کرتے ہوئے ان کو ٹرین کروں گا. لیکن فیوچر نظر آنا چاہیے, اور فیوچر جو ہے وہ میرے ایک میں کامن پیرنٹس پر یہ برڈن نہیں دے سکتا کہ وہ اپنے بچوں کو فیوچر آف دی نیشن کے طور پہ ڈیولپ کریں. یہ ان لوگوں کا کام ہے جنہوں نے ایک کامن پیرنٹس کو یہ فیلنگ دینی ہے کہ یس, دس از مائی کنٹری, دس از آر کنٹری, اینڈ وی ہیو ٹو لیو فار اٹ, اینڈ وی ہیو ٹو لیو ہیئر, اینڈ وی ہیو ٹو لیو ہیئر فار ایور, generations and generations, because Pakistan is my identity. The point is this, that where is the leadership? And when we talk about leadership, I'm not going in theory, I'm not going talking that what kind of theory is there, that charismatic leadership or transformational leadership or transactional leadership. But I believe in self-organized leadership. This is my thesis. And this is the leadership, only one person who personify this concept, being self-organized leadership. Because self-organized leader is that one who is true, سچا اپنی ذات میں, اپنے لوگوں سے, جو اپنے آپ سے بھی جھوٹ نہیں بولتا اور اپنے لوگوں سے بھی جھوٹ نہیں بولتا, اور جس کا آبجیکٹو یہ نہیں ہوتا کہ لوگ اس کی واہ واہ کریں, جس کا آبجیکٹو یہ ہوتا ہے کہ جب اس کا انتقال ہو تو اللہ اس سے کہے ویل ڈن جناح. دس از دا اونلی لیڈر وی ہیڈ. انفارچونیٹلی we are deprived of leader after Jinnah Sahab. But the positive aspect of my nation is, I'll quote here Dr. Adib Rizvi, and he said کہ جب بھی لوگوں سے میں باہر جاتا ہوں اور لوگوں سے ملتا ہوں تو میں ان سے ایک بات کہتا ہوں کہ پلیز آپ پاکستانیوں کو ان کے لیڈرز, جن کو وہ لیڈرز سمجھتے ہیں, جو ان کے لیڈرز کہلاتے ہیں, ان کی نظر سے نہ دیکھیں. یہ بالکل ڈفرینٹ لوگ ہیں, ڈفرینٹ قوم ہیں. سو واٹ لیڈرشپ از بیسکلی, لیڈرشپ از بیسکلی vision, and a leader influence others to follow his or her vision. بات یہ آتی ہے کہ کیا ہم لیڈرز ڈھونڈتے رہیں گے؟ No. Normally it is considered that leader has a followers. But the point is this, and I will end my talk, that leadership starts from own self. If I have my vision, so first of all, I have to influence myself that my vision is correct. And first of all, I have to make myself to follow my vision. If I convince myself to follow my vision, then definitely I have to lead first of all to me. This is the message to my all adults, to my all youngers, to my all youth, that do not look at others to be leader of your own self. I thank you. تھینک یو سو مچ. اور آئی ڈونٹ ہیو اینی ورڈس. نہ تھینک یو کرنے کے لیے میرے پاس ورڈز ہیں, نہ آپ لوگوں کی اس ڈٹرمنیشن کے لیے میرے پاس ورڈز ہیں. جتنا وقت آپ لوگوں نے آج دیا ہے, جتنی ڈیڈیکیشن سے, سب سے امپورٹنٹلی ہائی فلائرز کے پلیٹ فارم کو جو ہے وہ آپ لوگوں نے اتنی عزت دی,
آئی ایم ویری obliged، اور میں بہت زیادہ اس چیز پر جو ہے وہ آپ سب کی احسان مند ہوں، اور ان تمام لوگوں کی جو آج یہ باتیں سنیں گے تو پلیز اس کو جو ہے وہ آگے فارورڈ کیجیے گا. ٹوڈے آفٹر آل دس آپ سب کے بہت بہت زیادہ تھینک یو کے بعد آئی ووڈ لائک ٹو تھینک مائی ٹیم، جنہوں نے ہمیشہ ہر چیز میں جو ہے وہ ساتھ دیا. لائک مائنڈیڈ ہونا اور لائک مائنڈیڈ لوگوں کے ساتھ کام کرنا بھی اپنے آپ میں ایک بلیسنگ ہے. تو ایسے لوگ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیے ہیں جو آپ کی ان چیزوں کو سمجھتے ہیں اور اپنے اچھے خیالات کو آپ کے اچھے خیالات سے جوڑ کر انہیں ایک بڑی چیز بنا دیتے ہیں. تو ان ٹیم ممبرس کا بہت زیادہ شکریہ جنہوں نے یہ ویبینار کروایا. سب سے زیادہ سب سے بڑا تھینک یو. اور کچھ عرصے تھوڑی دیر میں ہی ہم سوسائٹی کا لوگو آپ سے شیئر کریں گے، اور 1 دسمبر سے انشاءاللہ سوسائٹی کی رجسٹریشنز بھی ہم آن کر دیں گے. تو جتنی بھی کوئریز ہیں یو کین آسک اٹ اینی ویئر ان آور کلب. اور ان تمام ممبرس کا بھی بہت شکریہ جنہوں نے اس سوسائٹی کو بنانے کے لیے، ان سارے ٹیم ممبرس کا بہت زیادہ شکریہ جنہوں نے اس سوسائٹی کو بنانے کے لیے دن رات محنت کی ہے، تاکہ کچھ بھی کنٹریبیوشن ہم بچوں کی ایجوکیشن میں، بچوں کی پرسنالٹی کی ویل بینگ میں، ان کی لینگویج اسکلس کی ویل بینگ میں ہم کنٹریبیوٹ کر سکیں. ان تمام ڈائریکٹرز کا جو اچھے اچھے پلیٹ فارمز سے جو ہمارے پاس آ رہے ہیں، جو انٹرسٹ شو کر رہے ہیں، سیلف لیسلی خدمت کرنا چاہتے ہیں، تو ان تمام لوگوں کا بہت بہت زیادہ شکریہ. آپ لوگ اس ویبینار کے ختم ہونے کے بعد اپنے نامز کامنٹ سیکشن میں چھوڑ سکتے ہیں. سو یو ول بی ریسیونگ سرٹیفکیٹ آف اٹینڈنگ دس ویبینار شارٹلی انشاءاللہ. اپنا بہت خیال رکھیے گا اس دعا کے ساتھ کہ ہم نے آج جو بھی اچھی چیزیں سیکھی ہیں اس کو ہم معاشرے کی بہتری کے لیے استعمال کر سکیں گے. اللہ حافظ.